بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم ہیلینز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے 99 صفاتی ناموں سے جس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا عثمان افندی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آ کے تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو فیض یاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا مصباح کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تقریب کو جلا بخشیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ ہم مدینے چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ دربار
मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के जहाँ पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ पर स्टेज पर दावत देना चाहूँगा इस इवेंट को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट आयशा ज़ुबैर को कि वो आकर हमारे साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आयशा ज़ुबैर है. जैसा कि इन्होंने बताया, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी से हूँ. आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे. आज हमारा टॉपिक है सूरह रहमान से इलाज, तरीक़ा इलाज. बेसिकली इट्स अ हीलिंग प्रोसेस. सो मैं क्योंकि इसकी बेनिफिशरी हूँ, तो मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी. लेकिन अपनी फैमिली में जब हम बड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इस्लाम के रियल डेफिनेशन क्या है जो हमें बताई जा रही है या जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही है. मेरे अपने ही घर में जब मैं ये देख रही हूँ कि दाढ़ी भी है और अबाया भी कैरी किया जा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि उस मुताबिक हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है. अब जो चीज़ वो हमसे डिमांड कर रही है, मैं हिजाब ले रही हूँ, ये सिर्फ़ एक हिजाब नहीं है, ये मुझसे कुछ डिमांड कर रहा है. ये इसकी एक मतलब एक क्रेडिबिलिटी है, एक उस चीज़ का एक एहतराम है कि मैं उसमें ये काम ना करूं. लेकिन मैं जब अपने घर में ही जुल्म देख रही हूँ, मैं अपने घर में ही, तो मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको प्रैक्टिकली, मतलब इसको मैं फ़र्दर कैसे अपने साथ अपनी ज़िंदगी में इसको लेके चलूँ. मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें. और फिर इसी में मैं रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रही अपने पेरेंट्स की या जिनकी भी जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं. वो जो अब वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, अब मैं जिस पॉइंट पे रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही, मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस किए. बाहर भी जब मैंने निकल के देखा कि मतलब रियल में मतलब अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कौन है, जो हम बचपन से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मतलब वो हमारी हेल्प करता है या सिर्फ हमें तभी उसकी ज़रूरत होती है, मतलब रिलेशन क्या है हमारा उसके साथ. हमें बना तो दी है अल्लाह मियाँ ने, हमने क्या करना है, और अब हमने उसके साथ, मतलब उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है. तो बहरहाल जब मैंने बाहर भी देखा, तो बाहर तो मतलब मुझे कहीं से वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही थी मेरे अंदर को, कि तो फिर मुझे लगा शायद हम अल्लाह से मांगने ही आए हैं, तो मांग के भी मतलब वो चीज़ जो मांग रहे हैं वो भी नहीं दे रहा, मिल नहीं रही, या शायद हमें मांगना ही नहीं आ रहा, या शायद वो अल्लाह मियाँ हमसे वो डिमांड ही नहीं कर रहा. मतलब अल्लाह मियाँ कह रहा है कि मटीरियल ही रह गया जो आपने मांगना है. मतलब अगर हम वैसे दुनिया की एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब भी लड़का लड़की प्यार करते हैं तो हम उनको कहते हैं, अगर लड़की ज़्यादा उसके मटेरियल पे मर रही है, पैसे पे मर रही है, तो हम कितना उसको डिस्गस्टिंग सा फील होता है हमें, हम कितना उसको कहते हैं कि तुम इस वजह से इससे प्यार कर रही हो. तो मतलब जब हम अल्लाह मियाँ से प्यार करते हैं तो मटीरियल ही रह गया है, मतलब वो कितना डिस्गस्टिंग होगा. तो बहरहाल, लेकिन मुझे फिर इस कन्फ्यूजन में अपने घर वालों से नफ़रत, उनको मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही. फिर क्लियर कट मुझे ये बताना भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है. इस सारे सेंस में मेरी अल्लाह मियाँ से भी लड़ाई हो गई कि पता नहीं अल्लाह मियाँ कहाँ हैं, और वो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे. मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी बॉडी पे नफ़रत की वजह से, जो अपने ही घर वालों, अपने ब्लड रिलेशंस के ख़िलाफ़ मेरे अंदर एंगर था, हेटेड थी, तो उससे मेरी ही बॉडी पे रिएक्शंस आ रहे थे. मेरे कपड़े फट जाते थे, इनफैक्ट मैं खुद सोचती रहती थी ऐसा क्यों होता है. मतलब मैं तो बहुत केयरफुल हूँ इस मामले में, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखती हूँ, तो ये कैसे फट गया, ये मेरा फेवरेट सूट. और मेरी बॉडी पे कट्स लग जाते थे. बैठे बैठे मैं बात कर रही हूँ, अचानक मुझे ईचिंग हो रही है और वहाँ पे कट लग जाता था. तो ये मेरे लिए बहुत, पहले तो मुझे यही लगा कि शायद जादू है, किसी को मेरे साथ कोई दुश्मनी है, मुझे नज़र लग गई है. हमने तो यही सुना होता है ना, नज़र लग गई है, हम नज़र उतार लेते. फिर मैं ये भी सोचने की बात है, आपके पास इतना टाइम है कि आप जाके किसी पे जादू करें, स्पेशली जो भी उसके प्रोसीजर्स होते हैं.
کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کسی کے لیے, اتنی فاسٹ دنیا ہے, تو کوئی کیوں ہی میرے اوپر اتنا فوکسڈ ہو کے یہ کام کرے گا. اس کے بعد بہرحال یہ کویشچن آنسرز میرے اللہ میں سے, پھر میں آئی واز موونگ ٹورڈز ایتھزم. آئی گیس اگر میں نہ ملی ہوتی اس تھیراپی سے تو شاید میں ایتھیسٹ ہوتی. تو مجھے لگ رہا تھا شاید اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بٹ کہیں نہ کہیں میرے اندر انسرٹینٹی تھی اس چیز کو لے کے, کیونکہ وہ شاید پیار ڈیمانڈ تھی, پتہ نہیں کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا تھا میرا اندر سے, میری روح شاید, یا آئی ڈونٹ نو واٹ. بٹ دین اسی کویشچن آنسرز میں یہ سارا کرتے کرتے میں نے ایک میں بھی اسی طرح سیمینار میں بیٹھی ہوئی تھی. ڈاکٹر جاوید کے سیمینار سے میں نے جب جو باتیں سنی تھی تو وہ مجھے تھوڑی ڈفرینٹ لگی, مطلب جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ اس سے تھوڑی ڈفرینٹ. مجھے ایسے لگا شاید ان کو میرا پرابلم سمجھ آ جائے. تو خیر میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سورہ رحمان تھیراپی کریں 7 days تک. میں نے فرسٹ ڈے جب اس کو کیا تھا تو میں آئی گیس میں سو گئی تھی تھوڑا سا, تو مجھے اس میں ایسا پیس محسوس ہوا تھا, ایسا سکون محسوس ہوا تھا جو شاید زندگی میں نے پہلی بار ایکسپیرینس کیا تھا. اب ایک ریلیجس گھرانے سے آپ ہیں, سکون تو اللہ میں ہے, تو اگر صحیح ڈیفینیشن اللہ کی آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, آپ سب سے ڈفرینٹ ہیں, آپ نے یہ کام نہیں کرنے کیونکہ آپ یا پتہ نہیں فیملی میں آپ کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک عجیب سا وہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اور آپ نے کیری بھی کیا ہوا ایک چیز کو. تو بہرحال مجھے فرسٹ ٹائم ہی وہ ایکسپیرینس کرنے کو ملا, اور اس کے بعد آئی گاٹ ہیلڈ تھرو سورہ رحمان تھیراپی 7 days کے بعد بھی. مطلب میرا ایک اللہ میاں کے ساتھ ایک الگ سا کنیکشن بنا جو شاید میں فیل کر رہی تھی, جو شاید میں چاہ رہی تھی کہ اچھا اللہ میاں کی ریئل ڈیفینیشن کیا ہے. مجھے شاید تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہوا, اور اس کے بعد میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی. میرے فرینڈس کے ساتھ ملنا جلنا, میرا پرسنالٹی اوور آل بہت چینج ہوئی. میں اسمائل نہیں کرتی تھی, یا کرتی تھی تو مجھے یہاں درد ہوتی تھی, مطلب مجبوراً کرنی پڑتی تھی. لیکن ابھی میں نے ایک کمپلیمنٹ سنا تھا کہ یو ہیو اے ویری ڈیپ اسمائل. سو میں ڈیفینیٹلی کہتی ہوں کہ میرے اندر تو بہت چینج, کیریکٹر میں چینج, اس کے علاوہ میرے تھاٹ پروسیس میں چینج, اتنی پازیٹیوٹی, مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں بٹ تھوڑی سی چیزوں کو پازیٹیو لک سے بھی دیکھنا. ایک پرفیکشنسٹ قسم کا انسان, ہر چیز ٹائم پہ ہو, ہر چیز پرفیکٹ ہو, تو وہ 24 گھنٹے سوچتا ہی رہتا ہے, 24 گھنٹے ڈپریشن انزائٹی میں ہی رہے گا. یہ بھی پورا نہیں, کیونکہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. تو جس کے کنٹرول میں ہے میں اس کو کنٹرول دے بھی نہیں رہی, وہ بھی میں نے اپنے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا ہے. تو آئی گیس آئی ریلیزڈ کنٹرول. میں نے اللہ میاں کو ان کا کنٹرول واپس کیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اللہ ہیں, میں اللہ بننا چھوڑ دیا اور اللہ پہ چھوڑ دیں. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences. Now it's time to invite Ms. Sumaira Zia, educational counselor, کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں اور آ کر وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں. زوردار تالیاں کر دیجیے گا ان کے لیے. السلام علیکم ایوری ون. ود اے ویری گڈ مارننگ. ایک تو ویسے ہی بڑا برائٹ سا سن ہے, اور دوسرا یہ میسیج آئی ڈونٹ نو آپ سب میں سے کتنے لوگ اسے کس طرح سے لے کے جاتے ہیں, لیکن اٹس اے میسیج آف انکنڈیشنل لو, ایک تھاٹ پروسیس, اور وہ ایسی چیز جو کہ میں نے دیکھا خود ایکسپیرینس کرنے کے بعد, لوگوں کو بتانے کے بعد, کہ ہر انسان ویلتھ کے لحاظ سے, ریلیجن کے لحاظ سے, سیکٹ کے لحاظ سے کسی جگہ بھی وہ موجود ہے. مجھے لگا کہ واقعی ہر ایک کو ضرورت ہے. میں نے آج تک جس کے ساتھ بھی شیئر کیا, اور سب سے پہلے اپنا آپ, جس کو ہم ڈیلی یہ چیزیں ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں, اٹس اے میسیج آف پازیٹیوٹی. میری لائف میں اس سے کس طرح سے چینج آیا, میں نے اس کو کس طرح سے آج تک یہ مجھے سنبھالے ہوئے ہے. میں نے اس میسیج کو کیری نہیں کیا, یہ میسیج مجھے آج تک چلا رہا ہے. اراؤنڈ 13 ایئرس سے بہت, میں آئی واز ان مائی 9th کلاس, اور تب سے اس طرح سے ہوا کہ مجھے ان ڈائگنوزڈ فیور رہتا تھا, جس کا کچھ ریزن سمجھ میں نہیں آتی تھی. باڈی پینس بہت سویئر رہتی تھی, ہارٹ بیٹ اچانک زیادہ ہو جانا, ڈپریشن, انگزائٹی بہت زیادہ تھا. اور آن دا کنٹریری ان سب کے ساتھ میری ریلیجیس سائڈ اتنی میں نے وہ اسٹرانگ کی ہوئی تھی, صرف وہ اپرنٹلی پردہ, ابایا, ویل, بہت شرعی حلیہ, سب چیزیں.
اور آل دا ٹائم تسبیح پڑھتے رہنا. فرض نمازیں تو مطلب پڑھنی ہی ہیں, ایڈیشنل تسبیحات وظائف جتنی پڑھتی تھی میں, چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی مطلب پڑھائی پڑھنا, کوئی عبادت کی رات ہے اس میں کوئی چیز اسکپ نہ کر جانا. لیکن پریکٹیکل جو اسلام ہمیں بتایا تو کمپلیٹ ہی جاتا ہے, سرکار دو عالم نے تو ہمیں کمپلیٹ کنوے کیا, لیکن ہم نے اس کا ایک پارٹ صرف پردہ یا شرعی حلیہ اسے اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے. اسی کا دوسرا پارٹ جو ریئل پریکٹیکل ہے نا, وہ ٹوٹل مسنگ تھا, کہ معاف کرنا ہے, اپنا دل صاف کرنا ہے, دعا دینی ہے. درود پاک کی کثرت ہے, لیکن ساتھ سرکار پہ اور ان کی آل پر سلامتی تو بھیج رہی ہوتی تھی. اور گھر میں ہی جو سب سے بڑے سید والدین, ان کے معاملے میں بہت زیادہ مطلب مس بیہیو کہہ جائیں یا نہیں, اس طرح سے کبھی بھی انہیں رسپیکٹ وردی مطلب اس طرح سے نہیں سمجھا. باہر لوگوں کو اٹ واز ناٹ مسچیوس, لوگ کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ بہت ہی اس طرح کی ہے, جاننے والے لوگوں میں ہوتا تھا ہاں ایروگنٹ ہے, روڈ ہے, اس طرح سے, لیکن کسی کے لیے بھی پازیٹیو اس طرح کی فیلنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, دل صاف نہیں ہوتا تھا, نفرت, غصہ, حسد کرتے 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 ان کی یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتا نا, آپ کسی کینسر پیشنٹ کو دیکھتے ہو نا, ایسے نہیں ہوتا کہ آل آف دا سڈن وہ سب چیزیں اس کے اندر وہ سب چیزیں نگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے. 12 سال میں اس جنگ سے لڑتی رہی, جسم کی دردیں, فائبرومیالجیا, کچھ بھی ڈائگنوسس نہ ہو پانا, سب چیزیں. فائنلی اس میں کیا ہوا کہ آرتھرائٹس ڈائگنوز ہوا. اس ڈیوریشن میں فاطمہ میموریل سے ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی, HCQs, ملٹیپل میڈیسن چل رہی تھی, USA گئی, وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کرواتی رہی, کوئی فرق نہیں پڑا. واپس آئی بہت زیادہ, وہ تو بالکل اباؤٹ ٹو بی پیرالائز. مارننگ سچویشن یہ ہوتی تھی کہ مارننگ میں اٹھ کے اسٹفنس, باڈی اسٹفنس, پٹھے جسم بہت زیادہ کھچے ہوئے ہیں, مسل اسٹفنس ہے, سر بھاری بھاری رہ رہا ہے, ایک دم ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جانا, ایک دم غصہ آ جانا. آئی ڈونٹ نو, شاید آپ میں سے بھی کسی کو اس طرح, حالانکہ میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح اسی طرح اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے GC سے, اور آئی واز راوین, گولڈ میڈلسٹ تھی شروع سے, مطلب فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھی, بورڈ لیول پہ بھی مطلب اس میں ہائی اچیور رہی. سب چیزوں کے ساتھ لائف میرے لیے چلانا بہت مشکل تھی. ایک خوش انسان نہیں تھی. فیملی میں گیدرنگس میں کبھی بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا, پارٹیسپیٹ کرنا, کانفیڈنٹ پرسنالٹی نہیں تھی. 3 years بیک میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ اس طرح ڈاکٹر محمد جاوید احمد ہیں, اور سروسز ہاسپٹل میں ICU کے پیشنٹس کو بھی کینسر, ایڈس, ہیپاٹائٹس C کے پیشنٹس اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں, تو آپ بھی اسے کر لو. ڈاکٹر صاحب سے ملی, سب سے پہلی بات معاف کر دیں, اپنا دل صاف کر لیں. بڑے پرسنل کامنٹس تھے, چیزیں مجھے بڑی عجیب بھی لگی کہ یہ کون سی سائڈ ہے, ٹھیک ہونا ہے اس کے لیے میڈیسنس, اور میڈیسن سے تو اگر میں صحیح بتاؤں میرا مسئلہ یہ رہتا تھا کہ ایک چیز کا علاج کرتے کرتے مجھے کبھی الرجی شروع ہو جاتی تھی, کبھی اسٹمک پرابلم شروع ہو گیا ہے, کبھی ہیڈ ایک رہ رہا ہے, کچھ نہ کچھ آل ٹائم رہ رہا ہوتا تھا. ہماری اپنی ہی انرجیز, جو اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا پیدا کیا, لیکن میری ساری انرجیز نگیٹیو ڈائریکشن میں تھی. ہیٹریڈ, اینگر, انویسنس, شروع سے وہ کمپٹیشن, کمپیریزن, پوزیشن کی وجہ سے, سبلنگس میں, یہ بڑا کامن چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہو نا, تو بلیو یو می, آپ لوگوں نے جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ گے. آئی ایم ہیونگ اے ویری گڈ جاب, آئی ایم سرونگ ایز این ایجوکیشنل کاؤنسلر, لیکن ٹو بی آنیسٹ میری فیلڈ, میری جاب, میرا رسک جو میرے اللہ نے لکھا تھا نا, وہ کہیں پہ بھی اس گولڈ میڈل, اس سرکل سے ریلیٹ نہیں کر رہا جس کے پیچھے میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی. آپ کے اللہ نے بھی آپ کو جہاں تک پہنچانا ہے آپ الٹیمیٹلی پہنچو گے. اس نے پیدا کیا ہے نا, وہ رزق دے رہا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, وہ ہمیں رزق تک پہنچاتا ہے, اور رزق کو ہم تک پہنچا دیتا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے بعد ان کی باتیں مجھے فرسٹ میں تو لٹرلی بہت عجیب لگی نا, کہ آپ معاف کر دو, اپنا دل صاف کر دو. اور ٹو بی آنیسٹ اگر میں بتاؤں تو سورہ رحمان کا تو مجھے یوٹیوب سے میسج مل گیا تھا نا, میں نے سنی بھی تھی, اور اس طرح چلے پانی بھی پی رہی تھی, لیکن جو غلطیاں میں کر رہی تھی, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو تھیراپی کروائیں گے, تھیراپی کر رہی تھی لیکن اپنا دل صاف نہیں کر رہی تھی. سب سے پہلے ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے نا, میں اپنے آپ کو نہیں معاف کرتی تھی, اور جب اپنے آپ پر غصہ آتا تھا تو دوسروں پر بھی غصہ آتا تھا. دوسری چیز میں یہ غلطی کرتی تھی کہ میں ایڈیشنل تسبیحات, مجھے یہ بات بہت کفرانہ سی لگتی تھی کہ مطلب ہمیں تو آیت الکرسی پڑھنے کا بتایا گیا ہے, نماز کے بعد پڑھنی ہے, رات کو پڑھ کے سونی ہے, ہمیں تو درود پاک کی کثرت کا کہا گیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بلیو یو می, وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا. الٹیمیٹلی میں نے جس ٹائم ڈاکٹر صاحب کو کال کی تھی, کانٹیکٹ کیا, تو ڈاکٹر صاحب کیا مطلب یہ تھیراپی آپ جس سے بھی آپ کانٹیکٹ میں ہو, آپ کو جس کے تھرو کنوے کیا جا رہا ہے, کیونکہ میسیج آپ کو سب کے تھرو سیم ہی مل رہا ہوتا ہے.
انہوں نے سب سے پہلے تسبیحات وظائف رکوائیں اور خود سے پیار کرنے کا کہا. یہ باتیں مجھے بہت عجیب لگی نا, لیکن پریکٹس کرنی پڑی. 7 ڈیز جب واقعی سب کچھ چھوڑا, تسبیحات وظائف پی اور اس طریقے سے میڈیٹیشن کمپلیٹ کر کے پانی پیا, تو مجھے لگا جیسے میں ایک نئی دنیا میں آ گئی ہوں. کبھی بھی مارننگز میرے لیے ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج میں اٹھی, صبح اٹھی, یہاں آ گئی, ریڈی ہو کر بریک فاسٹ کیا. ایسا نہیں ہوتا تھا, اسٹفنس رہتی تھی, بہت برا حال ہوتا تھا. اور آپ لوگ بھی, ہم لوگ واقعی اسے لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. آج بھی میں ریئلائز کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ونس ان یور لائف تھیراپی کر لیتے ہو تو یہ 7 ڈیز کی تھیراپی ہوگی. نہیں, وہ پازیٹیوٹی کا میسج جو ہے نا, وہ ہمیں ڈیلی سکھایا جاتا ہے. 3 ٹائمز اس کے بعد آپ دعا کر کے پانی پیتے ہو, آگے لوگوں کو بتاتے ہو, دعا کرواتے ہو. اس میں یہ چیز ہے, معاف کر دیں, غصہ نہ کریں. اور بلیو یو می, مکمل طور پر 3 سال ہو گئے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوں, کوئی میڈیسن, کوئی چیز نہیں لے رہی. اس کے باوجود آج بھی غصہ آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میری باڈی اسی طرح سے پیرالائزڈ ہو گئی ہے. آج بھی نفرت ہوتی ہے, اور میرے گھر میں ایک بڑا مذاق بنایا جاتا ہے میرا کہ اگر اس کو دیکھو نا, یہ چلتی پھرتی, کہ تھکتی نہیں ہے, بے شک دن میں جگا لو, رات میں, لیکن جب اسے دیکھو یہ تھک گئی ہے یا اس طرح سے بیٹھی ہوئی, تو اسے آدھا گلاس پانی دے دو, یہ اپنا وہ کرے گی, دعا کر کے میڈیٹیشن کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اور مجھے واقعی ریئلائز ہوتا ہے, اسی ٹائم میں معاف کر کے دعا دیتی ہوں. اتنا تھاٹ پروسیس جو ہے نا ہماری فزیک کے ساتھ, ہماری باقی کاموں کے ساتھ, اور یہ ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. میری سراؤنڈنگ میں آئی واز مطلب نیور بی ایبل کہ میں کسی کو سپریٹ کر سکوں لو, پازیٹیوٹی. فیملی میں سب مجھے سمیٹ رہے ہوتے تھے, اور آج اگر میں کسی کو بتا رہی ہوتی, نہیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہے نا, ہو جائے گا. بڑوں کو, چھوٹوں کو یہ چیزیں بتانا کرنا, میں بالکل ایسی نہیں تھی. ٹوٹلی جو ہے نا کریکٹر بلڈنگ تو ہے, تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے. وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں کوئی سپورٹ کرے. میں کہا کرتی تھی کہ مطلب فرینڈ سرکل میں, فیملی میں, ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی اس طرح کا پارٹنر مل جائے جو ہمیں کمپلیٹ کر دے نا آل دا ٹائم. تو وائی ناٹ اللہ. اللہ نے مجھے اس تھیراپی سے وہ پارٹنر دے دیا, اپنا آپ, وہ ساتھ, کہ میں جب کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں نا کر پاتی. آپ کے بھی بیسٹ فرینڈز ہوتے ہوں گے فیملی میں, پیرنٹس کے ساتھ ہمیں عادت ہوتی ہے گھر جا کے مدر کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنے کی, سب چیزیں. لیکن یہ تھیراپی آپ کو, ابھی آپ سب اسے ایکسپیرینس کرو گے جب ڈاکٹر صاحب کروائیں گے, اس اللہ سے ملوائے گی جس کا 24/7 کنیکشن ہے. کہ جہاں آپ کا کوئی فرینڈ اویلیبل نہیں ہے, پیرنٹس سے آپ ڈسکس نہیں کر پا رہے, بہن بھائیوں سے بات نہیں کر پا رہے, انسٹنٹلی, اور وہ آپ کو تانا نہیں دیتا یار, اس ٹائم آپ کی غلطی کے لیے وہ نہیں ٹونٹ نہیں کرتا کہ وہ تم نے کیا کیوں, وہ ختم نہیں کر دیتا سب کچھ, وہ پھر کہہ دیتا میں رحمان ہوں, آ جاؤ, گندوں مندوں گناہ گاروں کا اللہ. اور اتنا بلنڈر کرنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد, میں لٹرلی فیل کرتی ہوں کہ جہاں میری اکاؤنٹیبلٹی کرتے کرتے میں خود تھک جاتی ہوں, وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, بہت پیارے ہو, کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ 24/7 کا جو کنیکشن ہے وہ مجھے آج بھی اٹھا دیتا ہے. اللہ ہے نا ہر چیز میں. اور بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے جو چیزیں, فیلئر سب سے بڑی بات, جب آپ لائف میں پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں بیسٹ آپٹیمل لیول اچیو کرنے کی عادت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی CGPA بھی مینٹین رہے, SGPA بھی, CGPA بھی, اسائنمنٹ کے مارکس بھی, ایگزام کے اسکورز بھی, سب چیزیں. لیکن اس میں ایک حد ہے نا, کوشش کے بعد توکل اللہ پہ ہی کرنا ہے. میں نے لائف کو ایک ریس کی طور پر سمجھا ہوا تھا. ابھی بھی چیزیں بہت حد تک میں اس چیز کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ پازیٹیوٹی کے میسج کے ساتھ جب جڑے رہتے ہیں, آپ لوگ بھی جب کرو گے نا, تو 7 ڈیز کرنے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں ہے. خود اس کو 3 ٹائمز بس 2 منٹ لگتے ہیں دعا کر کے پانی پینے میں, ڈراپس آپ کروائیں گے. اور اس کے بعد آگے جب بھی آپ کسی کو بتا رہے ہوگے نا اپنا ایکسپیرینس, ایسے لگے گا اگین اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہو. تو میں اپنی لائف کی بات کروں تو ٹوٹلی چینج ہوئی ہے. میں بالکل بھی گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود, ہر طرح سے ہائی اچیور ہونے کے باوجود, ہیومینٹی, پرسنالٹی, ہر لحاظ سے زیرو تھی. اور اب کس طرح سے اللہ نے مجھے 24/7 کا کنیکشن وہ میرے ساتھ ہوتا ہے, میں اس سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہوں اپنے کسی غصے, اپنی کسی بات, اپنی کسی چیز کو لے کر, ریونج کو لے کر, غم, غصہ, یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میں اس سے دور ہوتی ہوں. ادروائز وہ میرے لیے آل دا ٹائم ابھی بھی اویلیبل ہے. تو سورہ رحمان تھیراپی, اٹس اے میسج آف انکنڈیشنل لو. اور لاسٹ وہی چیز کہ مسئلہ یا بیماری, ہیٹریٹ از دا روٹ کاز آف آل ڈیزیزز. اپنے آپ سے ہیٹریٹ کرتے ہو, غصے میں آتے ہو, نفرت, کہیں اپنی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو, تو دوسروں کو بھی نہیں ٹالریٹ کر پاؤ گے. میں آج بھی اس چیز کو فیل کرتی ہوں لائف میں, جس مومنٹ میں یا دن کے کسی حصے میں, کیونکہ ہم 24/7 ایک جیسے نہیں رہ سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے, کیوں, کیونکہ ہم خود بھی بالکل سارا دن رات میں ایک جیسے نہیں رہتے.
مختلف ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. تو جب میں لو فیل کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جہاں میں خود کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی نا, اپنی کسی خامی کی وجہ سے یا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے, کسی فیلئر کی وجہ سے, ویکنیس کی وجہ سے, تو وہاں میں دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی ریونجیس ہو جاتی ہوں, اتنی زیادہ مطلب مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں, اور ارد گرد کے لوگوں کی ایکسیپٹنس, پازیٹیوٹی آپ لوگوں میں خود آتی جائے گی. تھاٹ پروسیس جہاں چینج ہوگا, آپ بلیو یو می کوئی تسبیح نہ پڑھیں, سارا دن آپ یہی سوچ لیں کہ آج میں نے غصہ نہیں کرنا. یہی تسبیح سرکار کا ایک وصف سمجھ کے اگر ہم درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عملاً درود, کوئی ایک چیز. اور میں نے جس دن بھی اسے, میں نہیں کہتی میں ڈیلی کرتی ہوں, کیونکہ میں ابھی بھی اس پروسیجر میں آن گوئنگ, اور بہت سٹارٹ ہے مجھے تو لگتا ہے, کیونکہ بہت ڈارک فیس سے ایسے لگتا ہے جیسے بلیک ہول سے نکل کر آپ نے نئی دنیا کا سفر کیا ہو. تو سفر خوبصورت تو بہت ہے, لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز ایسے ہی آتے ہیں جیسے کبھی سورج ہے, کبھی چاند ہے, اسی طرح سے دن رات کی طرح آپ کی لائف میں بھی چلتے رہتے ہیں. تو میں ابھی بھی دیکھتی ہوں سب چیزیں آن گوئنگ ہیں, چل رہی ہیں, لیکن جہاں میں اسٹک ہو جاتی ہوں, یہ تھیراپی مجھے ایسے تھام لیتی ہے کہ اللہ ہے. اور تھاٹ آپ کی جو ہے, آپ کی اپنی باڈی, آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے رشتے, سب چیزوں پہ اگین مسئلہ یا بیماری سوچ میں ہے. آپ کی سوچ جب ٹھیک ہو جاتی ہے نا, آپ ابھی اس کو ہیبٹ بنا لیں, جیسے کسی ایک دن میں عملاً درود کرنے کی جو بات ہم کہہ رہے تھے, کہ آج میں نے جو ہے یہ کام عملاً, سرکار کا یہ وصف ہے, تو چلو میں نے اسمائل پاس کرنی ہے, یا غصہ نہیں کرنا, یا ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ کو تب پتہ چلے گا واقعی اصل تسبیح کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں نے کسی پر غصہ تو نہیں کیا, یا میں نے اگر کوئی بری عادت اپنی کنٹرول کرنے کا سوچا ہے, کوئی ایک بری عادت, تو آپ سارا دن اگر جب اس پر ہوم ورک کرتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ تسبیح پڑھنا تو بہت آسان تھا, سارا دن استغفار پڑھنا بہت آسان تھا, درود پاک کی کثرت کرنا بہت آسان تھا. لیکن 24/7 جب تک آپ جاگ رہے ہو, رات سونے تک اس چیز پر عمل کرنا, یہ تسبیح مشکل ہے, جو کہ ہمیں میسج سرکار نے تو کنوے کر دیا, لیکن شاید ہمیں سکھائی نہیں جاتی. ہمیں وہی پتہ ہے شرعی حلیہ, ہاتھ کی تسبیح اور یہ ساری ریسائٹیشنس, اور وہ پارٹ مسنگ ہونے کی وجہ سے میں نہیں کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو بالکل ٹھیک ہو. میں اپنی فیملی میں بھی کہتی ہوں, مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ سب نے ہی تھیراپی کی ہے, تو میں کہتی ہوں سب کو ایسی ضرورت نہیں تھی. وہ سب شاید اتنی ڈارکنیس اور اتنی نگیٹیوٹی میں نہیں تھے. اگر ہوتے تو خدا نخواستہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی فزیکل پرابلمس پہ مطلب سفر کر رہا ہوتا. تو میں شاید اتنی ڈارکنیس میں تھی, اتنی نگیٹیوٹی میں تھی کہ مجھے اس لائٹ آف ہوپ کی ضرورت تھی. اور اس نے مجھے کیا نکالا, میں نے آگے لوگوں کو جس کے ساتھ شیئر کیا, کینسر, ایڈز, لوگوں کے ہیپیٹائٹس, ڈپریشن, انگزائٹی, بہت سی ایسی بیماریاں انڈائگنوز جن کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی مطلب ایک میری بچی سے ملاقات ہوئی, کافی سالوں سے بیمار, پریشان, رونا آنا, بیٹھے بیٹھے ایک دم چڑچڑاپن, ساری چیزیں. اس نے مجھے شیئر کیا کہ تھیراپی کے بعد میرا ٹوٹلی سب چیزیں چینج ہوئی ہیں. 2 چیزیں بس, اسے ایک تھیراپی کروائی تھی اور ایڈیشنل ریسائٹیشنس رکوائی تھی, اس کے کوئی 12-15 سال کے مسئلے رک گئے. اسی طرح میں ہوں بہت سی بیماریوں کے, فائنینشیل پرابلمس کے لیے, کیونکہ وہ سب چیزیں بھی تو ہم سے ریلیٹ کر رہی ہیں نا. ہمارا فائنانس ہم نے خود کو اللہ ہی سمجھ لیا ہے کہ میں کماؤں گا, میں کروں گا, میرے کرنے سے ہوگا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جن کے ہمیں پرابلمس کا نہیں پتہ, ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا. ایک بار آپ اگر اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہیں, اپنا دل صاف کر لیتے ہیں, اپنی سوچ کو اس الٹیمیٹ پازیٹیو. اچھا, لاسٹ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی, میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرس کو سنا کرتی تھی. میرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو بھی پازیٹیوٹی کی بات سنتی تھی نا, آخر میں جب پریکٹیکل کا وقت آتا تھا وہ بھول جاتی تھی. غصہ بھی اس طرح آ جانا, یا خود کو سوچنا کہ اب میں نے ڈاؤن نہیں ہونا, میں نے پازیٹیو رہنا ہے. جیسے آپ لوگ بھی شاید اگر کچھ لوگ اگر پرسنالٹی پہ سیلف ورکنگ کرتے ہو, کوشش کرتے ہو کہ اچھے لوگوں کو سنیں, ٹھیک ہے, وہ کہا جاتا ہے اور اچھے لوگوں کا رکھو سب چیزیں, لیکن بلیو یو می سب چیزیں آپ کی اینڈ ہو جاتی ہیں اگر آپ خود اس چیز پہ ورکنگ نہیں کر رہے. اور وہ واقعی میرے لیے اینڈ ہو جایا کرتی تھی. اگین مطلب وہی ہیٹریڈ ہے, اینگر ہے, نیگیٹیوٹی ہے, لیکن جب وہ سیلف پریکٹیکل کیا سب چیزیں ٹوٹلی چینج ہوئی ہیں. آپ لوگ بھی اسے کرو اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف بھی ٹوٹلی آپ لوگ فیل کرو گے چینج ہوتی ہوئی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ مس سمیرہ زیاد, آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح موٹیویٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کے سامنے ایک اسٹڈی انفارمیشن بھی میں رکھنا چاہوں گا. الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن کی اسٹڈی 2018 کے اکارڈنگ مور دین 50 پیشنٹس جو کہ ایک دردناک بیماری میں مبتلا تھے,
ڈیلی بیس پر صرف 20 منٹ سورہ رحمان سن کے ان کا مرض ٹھیک ہو گیا. جس طرح مس سمیرہ ضیاء اور عائشہ زبیر نے پازیٹیو میسیجز لیے ڈاکٹر صاحب سے, تو اسی طرح میں ڈاکٹر محمد جاوید احمد جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر اور میڈیسن ہیں سمس میں, تو ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ہیلے کے اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ پازیٹیو میسیجز دیں. آ کے ایک زوردار تالیاں سن کر استقبال کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ سب کا شکریہ, آپ کے صبر و تحمل کا اور آپ کی مہمان نوازی کا, مجھے یہ عزت دینے کا کہ میں آ کے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ کے کام آئے یا نہ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. ایک کوشش ہے. جب میں ہیلے کالج آیا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک بار یہاں آیا تھا. وہ بھی یہیں سے گریجویٹ ہوا اور پھر CFO کوک اور آج کل شاید روڈا میں بھی بنا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح اس دنیا میں خاکی لباس میں دسمبر میں آیا تھا. آپ بھی کسی نہ کسی مہینے میں دن میں آئے ہوں گے. میرا یہ برتھ منتھ ہے. لیکن 35 سال بعد میری روح دوبارہ سے جس شخص نے اس روح کو دوبارہ جلا بخشی وہ سید مخدوم صفدر علی بخاری ہے, جنہیں میں پیار سے ویسے بابا جی کہتا تھا. ہیرا منڈی جیسی بدنام زمانہ جگہ پہ پیر کاکی تاڑ, پیر آف کنجر شریف, کنجریوں کا پیر کے نام سے مشہور تھے اور میڈیا انہیں اس نام سے ہی جانتا تھا. مجھے وہاں کیوں جانا پڑ گیا؟ 2002 5 دسمبر 1967 میں پیدا ہوا تھا اور 2 دسمبر 2002 میں 27ویں رمضان کی رات میں اس بدنام زمانہ گلی میں ان کے گھر ان کے سامنے جا کے بیٹھا تو انہوں نے کہا پاگل ڈاکٹر آیا ہے. جاتے ساتھ دیکھتے ساتھ کہا پاگل ڈاکٹر آیا ہے. بہت برا لگا. آپ کو انٹر ہوتے ساتھ کوئی گریٹ کرتا ہے اور نام عجیب سا لے دیتا ہے. آج مجھے اس نام پہ فخر ہے کیونکہ میرے سارے کولیگز کہتے ہیں پروفیسر صاحب تسی پاگل ہو گئے ہو. میرے کلاس فیلوز کہتے ہیں آپ پاگل ہو گئے, چھڈ پرے اس قوم کو, عمران خان بننا ہی جیل جائیں گا. تو لوگ اپنی سی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں جس درد سے گزرا ہوں اس کے بعد میرا بس نہیں چلتا کہ میں سب کو گھول کے یہ بات پلا دوں فی سبیل اللہ, کیونکہ وعدہ میں نے یہی کیا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ایک وعدہ جو وفا ہوتا نہیں, ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں. تو ایک کوشش ہے, اس لیے میں نے کہا. اس دنیا میں لینڈ کر گئے 67 میں. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہی تھے. فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹا شہر ہے جڑا مالا, اس کے قریب ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے ظفروال, وہاں پیدا ہوئے. راجپوت کھوکھر, تو کھوکھری شروع میں ساتھ تھی. ٹھیک ہے. سکندر اعظم کو پوری دنیا شکست نہیں دے سکی تھی, کھوکھروں نے اس کو شکست دی تھی. تو کھوکھری ہمارے پاس تھی. گاؤں کے چودھری تھے. 2 جنگوں کے درمیان کا وہ دور ہے جب ہم پیدا ہوئے. ایک ماشاء اللہ میں پیدا ہوئے. ایوب خان صاحب کا دور تھا. 65 کی جنگ ہو چکی تھی. اس کے ترانے ہم سن رہے تھے کہ 71 میں ہم ملک ہار گئے. تو میرا اسکول شروع ہوا. سیکنڈ ہارٹ اسکول. پہلا دن میرا بھی وہی تھا, ابا جی چیخیں مار رہا ہوں. اور وہ ایک ٹیچر نن ٹائپ تھیں سیکنڈ ہارٹ کی, انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور میں نے ان کی گردن پکڑی ہوئی ہے. میں اپنے والد کی گردن پکڑ کے سوتا تھا کہ یہ رات کو کہیں اٹھ کے نہ چھوڑ کے نہ چلے جائے, اتنا دلیر تھا. تو یہ دوسری گردن تھی جو میرے ہاتھ میں آئی, لیکن انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں اور میں بھی نہیں وہ گردن چھوڑ سکا. اسکول میں پڑھنا ہی پڑا. وہاں سے سینٹر ماڈل اسکول گئے. سینٹر ماڈل اسکول سے پھر گورنمنٹ کالج لاہور راوین بنے. وہاں سے پنجاب میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے چلے گئے. وہاں سے واپس لاہور ماں لے آئی کیونکہ اس دوران
14 سال کی عمر میں میٹرک میں ٹین سٹارٹ ہوئی تھیں تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے, تو یتیمی شروع ہوئی. 4 بھائی چھوٹے تھے, ایک بہن بڑی تھی, میں گھر کا ولی عہد تھا. تو میڈیکل کالج جا کے ڈاکٹری کم اور ایک شوق تھا ہر وقت ناول پڑھنے کا, بکس پڑھنے کا. آنا لائبریری, 4 آنے لائبریری, کتابیں ختم کر دیں, بہت کتابیں پڑھی, کورس کا کم ہی پڑھا. پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج آ گئے مائگریٹ ہو کے, تو 91 92 میں ڈاکٹر بنا. ہاؤس جاب سروسز ہاسپٹل سے شروع ہوئی, پھر شیخ زاید ہاسپٹل, پھر اتفاق ہاسپٹل کافی عرصہ, پھر سعودیہ چلا گیا, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل, ہارٹ سرجری, آئی سی یوز, اور ہوتے ہوتے سروسز ہاسپٹل میں اب ریٹائرمنٹ 2-3 سال رہ گئے ہیں. تو یہ کام تو ختم ہو جائے گا نوکری والا. تو نوکری بھی ملی, کھوکھری پہلے تھی, نوکری 92 میں شروع ہوئی تو ٹوکری نوٹوں کی بھی آنی شروع ہوئی. سو کھوکھری, نوکری, ٹوکری, تو 96 میں چھوکری بھی مل گئی. جس سارے کے لیے آپ نے بھی اسی میں سے گزرنا ہے. لیکن 92 میں, اور اللہ سے مانگ کے اپنی مرضی کی کاکی جو پیار جس سے تھا وہی ملی. 92 میں ہاؤس جاب جب شروع ہوئی, پہلی رات اکیلی جب آئی, 52 پیشنٹس تھے, سرجیکل وارڈ تھی, آپریشن اس دن ہوئے تھے, پوسٹ آپریٹو نائٹ تھی, اور جناب اکیلے ہم, مریض چیخ رہے ہیں, درد درد, یہ وہ فلاں, گھبرا, اور میں کبھی ادھر سے ادھر, اور نرسز میرا تماشا دیکھ رہی ہیں, نئے ہاؤس آفیسر کے ساتھ وہ پیار کرتی ہیں کہ یہ سیکھے. کسی کی ڈرپ بند ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ سسٹر کا کام ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے میں چلانے ہی کچھ, مجھے چلانی نہیں آ رہی, کہنے کو ہم ڈاکٹر صاحب تھے, ڈرپ چلانی نہیں آ رہی. پھر سسٹر کے پاس جا رہا ہوں, آگے سے کہہ رہی ہے ڈراپس سیٹ کرے نا, سسٹرس کے ڈراپس آ ہی نہیں رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اپنی اوقات میں بھی اب آ رہے, ان کے ساتھ بھی لائزان بن رہا ہے. سویپر کا پتہ چل رہا ہے, یار وہ بیگ خالی کر دو, کر دینے ہیں, میں ہاؤس افسر ہوں, انچارج ہوں, تو اس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس سے کام کیسے کروانا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کام کروانا, بیٹھے بندے کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. سو سویپر سے لے کے چوکیدار تک, اور سٹاف نرسز سے لے کے فیلو کولیگز تک, پروفیسر صاحب تک, پروفیسر جاوید گردیری صاحب کے والد صاحب ہمارے پرنسپل میرے تھے, اسٹارٹنگ پروفیسر سرجری کے, پھر ٹی اے شاہ صاحب, جعفر حسین جعفری صاحب, سب اللہ کو پیارے ہو گئے. پروفیسر اشفاق خان صاحب میڈیسن میں, اور پھر اتفاق میں معظم بیگ مرزا صاحب, اللہ کا شکر ہے وہ واحد ٹیچر ہیں جو حیات ہیں. فیصل مسعود صاحب, پروفیسر یونس شیخ صاحب, حفیظ خان صاحب, یہ سارے استادوں کے ساتھ میں رہا. لیکن جو ہاؤس جاب کی پہلی رات تھی, اس میں جب کچھ صبح 4-5 بجے قریب سکون آیا, سسٹر نے کہا سارے نو درد ہوندی بھی کوئی ٹیکہ لانا ہے. ہر مریض پہ وہ کہے ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے, سسٹرس کو بہت درد ہو رہی ہے, وہ چیخ رہے, اسے کچھ ہو نہ جائے. نہیں کچھ نہیں ہوتا, پتا ہی کڈیا ہے. مجھے اس کو بھی بڑا غصہ آئے کہ اسے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کرنا کیا سسٹر, وہ اس کو پین کلر لگا دو, کون سا اچھا سا. وہ آپ کو ٹینشن میں چیزیں بھی نہیں یاد آ رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح آپ نے پڑھا نہیں ہوتا. میڈیکل نیم اور ہوتا ہے, کمپنی کا نیم اور ہوتا ہے. اب ڈائکلو کا نام, اچھا ڈائکلو لگا دو, کتنے ملی گرام. اب اس وقت فون نہیں تھے, پرے جانا, کتاب کھولنی, 75 ملی گرام. مسل میں لگانا ہے, وین میں لگانا ہے. پھر باتھ روم, کتنی بار باتھ روم جاؤں, سسٹر کے سامنے بستی کا مسئلہ ہے, کتاب کھول کے دکھاؤں. سو جب کچھ صبح تک پتہ چل گیا کہ ساروں کو ڈائکلو ہی لگانا تھا, تو مسئلے پہ جا چڑھا. تو ڈوب کے ایک دعا کی اللہ سے, کیونکہ میں میٹرک میں تھا جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اسی ہاسپٹل میں. تو ڈاکٹرز نے سوری کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, اور وہ 2 مہینے سے جو انجیکشن لگا رہے تھے وہ ایکس رے میرے والد کا نہیں تھا. دونوں مریضوں کا نام ساتھ کے بیڈس پہ بشیر تھا, لیکن غلطی ہو گئی, لیکن میرے والد چلے گئے. تو میرے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ میرے سے غلطی نہ ہو. حالانکہ جو کام کرتا ہے نا اس سے غلطی ہو سکتی ہے, ہاں نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ فرق نہیں پتا تھا. مسٹیک تو ہو سکتی ہے, جو کام کرے گا اس سے مسٹیک ہوگی, آرڈر ہم سے مسٹیک کہاں ہوگی, مسٹیک تو کام کرنے سے ہو سکتی ہے, لیکن نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بھی ایک بیک آف مائنڈ میں میرے شروع سے تھا. میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تھا, ماں نے زبردستی بنوایا تھا. اب بن تو گیا تھا, شوق سے پڑھا نہیں تھا, تو بیک آف مائنڈ میں کانا تھا کہ مجھے آتا نہیں ہے, مجھے زیادہ نہیں آتا, بس میں ایسے ہی پاس ہوں دوستوں کی مہربانی سے. تو اللہ میاں سے تھینک یو, شکریہ, سارے کچھ کرنے کے بعد اس رات میں نے جو دعا مانگی تھی اس دعا میں پھنس گیا. کئی بار ہم اپنی دعا میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ ایک جو نوخیز
अल्लड़ जवानी डॉक्टरी की शुरू हुई थी उस रात, उसमें अल्लाह से दुआ कर बैठा 92 में, या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा, मैं बता नहीं सकता कितनी तड़प के दुआ की थी, या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे मैं मुफ्त बांटूंगा। अल्लाह को फ्री ऑफ़र थी, मुफ्त बांटूंगा, इंसेंटिव दे रहा था मैं, अल्लाह ने मुझे बता दे मैं मुफ्त बांटूंगा। क्योंकि मैंने उस वार्ड में 52 बेडेड वार्ड में 30 पेशेंट ऑपरेट हुए हुए थे, वो जितनी चीखें उस रात सुनी थी, दर्द दर्द, किसी का पेट कटा हुआ, किसी का पित्ता, किसी की गर्दन थायराइड, किसी का अपेंडिक्स, किसी का हर्निया, पता नहीं क्या कुछ हुआ था, तो उनकी ड्रेन बंद हो गई है, किसी का ब्लड ज़्यादा आ गया, किसी कुछ, तो सारे में वो तकलीफ़ देखते हुए किताबों में पढ़ना ऐसा आसान था, उस दर्द को अगर आप उसका मदावा नहीं कर पाते, और वो मरीज़ अल्लाह के बाद आपको देख रहा होता है, बेड पे लेटा हुआ, आसमान तो क्या छत अल्लाह की तरफ देख रहा होता है, और या आपकी तरफ देख रहा होता है, आपका गलत टीका उसको आसमान पे पहुंचा सकता है, और सही टीका उसकी दर्द कुछ कम कर सकता है। तो उस कश्मकश में, साथ गिल्टी कॉन्शियसनेस में कि मेरे पास सारा इल्म नहीं है, उस वक़्त तड़प थी कि मेरे पास सारा इल्म हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को शौक़ था कि या अल्लाह सारा इल्म मेरे पास आ गया है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने टीका लगाया उन्हें। इसी तरह, या रूमी अपनी किताबों में बड़ा मान था, शम्स ने मिनट में पानी बुर्द कर दी और फिर निकाल भी दी, वो तड़प उठा के शायद मेरा इल्म सारा धुल गया है, उस ज़माने में हाथ से किताब लिखी हुई होती थी, बड़े नुस्खे थे उसके। बहरहाल उस रात तो अल्लाह से यही कहा कि तू मुझे वो इल्म दे, वो शिफा दे, वो जो तूने नाजिल की है मैं मुफ्त बांटूंगा। ये वादा हर रात करता था, हर रोज़ अल्लाह से दुआएं करता था। हाउस जॉब ख़त्म हो गई, प्रॉपर जॉब शुरू हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, इत्तेफाक हॉस्पिटल आ गया, शौक़ इंटेंसिव केयर का पड़ गया, शोबा इंतहाई निगहदाश्त। इंटेंसिव केयर का डॉक्टर अब सब डॉक्टरों में फन्ने खां होता है, ऑलराउंडर होता है, हर फन मौला। तो सारे बड़े बड़े डॉक्टर, हार्ट सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, जब उसका पेशेंट ख़राब होता है ना तो वो इंटेंसिविस्ट के पीछे भाग रहा होता है, यार ये पेशेंट मेरा थी, यार ये ले लो, यार इसको कुछ करो, वेंटिलेटर पे डाल दो, पेसमेकर डाल दो, इंट्रायोटिक बैलून पंप डाल दो, कुछ कर लो। वो सारी स्किल्स भी सीख लें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बगलों में भी फोड़े निकल आए, और वो जो लरसता कांपता डॉक्टर था अब एक फिरौन डॉक्टर बन गया। मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत आता है। CPR इतना अच्छा कर लेता था कि हॉस्पिटल में मशहूर था, डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। ये कमेंट जब आपके कानों में आए तो आपका दिमाग अगर 7वें आसमान पे भी रुक जाए तो मेहरबानी है, नहीं तो केड़ी सिदरतुल मुंतहा ते केड़ा अरश। तो अरशां तो उत्ते परवाज हो जाती है जब लोग आपसे कह रहे हो डॉक्टर साहब अल्लाह तो है, आप बताएं क्या करना है, नाउज़ुबिल्लाह, तो आप फने खां बन जाते हैं, केड़ा अल्लाह। लेकिन दुआ करता था, लेकिन अब वो भी एक रिचुअल बन जाता था, बन गया हुआ था। जैसे हम भी नमाज में रूटीन में ही दुआएं मांग रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। आयतुल कुर्सी काकी कह रही थी आयशा और काकी सुमेरा जी कि हम आयतुल कुर्सियाँ भी पढ़ते थे, हज़ारों बार पढ़ते थे, दरूद व सलाम पढ़ते थे, लेकिन आयतुल कुर्सी का मतलब तो था कुर्सी का इशारा, कुर्सी का हिंट। तो कुर्सी से बड़ा राब्ता था, कुर्सी वाले से कोई नहीं था। वो किसकी कुर्सी की बात हो रही है, उससे कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर नमाज, रोज़ा, इबादत, तस्बीहां थीं तो अपने ज़ेर ज़बर पेश और तादाद पे जोर, ध्यान था कि ये गलत ना हो जाए। नमाज में भी ध्यान अपनी ज़ेर ज़बर पेश की तरफ होता था, जिससे बात हो रही है उससे नहीं होता था, पता ही नहीं होता। स्कोरबोर्ड पूरा करने का शौक था, या फिर अपनी दुआओं, अपनी लिस्टों पर खाना काबा जाके भी लिस्टां पूरी, हम ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, हाँ उसने ये कहा, हाँ उसकी मंगनी हो जाए, उसकी तलाक ना हो, उसकी हो जाए, उसकी मेरे से हो जाए, उसकी उससे ना हो। वो जिससे बात करने गए जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, वो अनकंडीशनल लव, वो माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला, उसे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं था। अब ये दुआ भी एक रिचुअल था। अम्मा जी, माँ मेरी हज करने गई थी 97 में, तो उनसे जमजम कह के मंगवाया, तो ICU में अपने पेशेंट्स की जो खुराक की नालियाँ थी उनमें डाला भी कि अब ये ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता साइंस गालिब आने लगी कि यार ये मिथ्स ही हैं, कोई भी नहीं, सारे मरीज़ मर गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
تو اسی دعا کو بس ایک ریچول کی طرح کر رہا تھا جب 99 میں ایک مریض کی خون آلود سرنج جو تھی وہ گھس گئی یہاں نرس کی غلطی سے. میں تو غلطی نہیں کر رہا تھا لیکن دوسرے نے کر دی. اور اگلے دن جب مجھے پتا چلا کہ وہ مریضہ تو مر گئی ہے لیکن اس کو HIV, ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C تینوں ہی تھے. وہ نہ صرف سبسٹنس ابیوزر تھی, نشہ کرتی تھی, وہ سیکس ورکر بھی تھی اور ہائی جینٹری کلاس کی تھی. 2 بچے تھے, تیسرا اس بیگم صاحبہ دوبارہ پریگننٹ تھی. شادی کو بھی 4-4.5 سال ہوئے تھے. پوسٹ گریجویشن کا فائنل ایئر چل رہا تھا. ہم بڑا ڈاکٹر بننے والے تھے. دنیا اندھیر ہو گئی. 6 ماہ کے اندر اندر تینوں ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے. بڑے بڑے ڈاکٹرز نے صرف یہ بتایا کسی کو بتاؤ نا, تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا, تمہیں کسی قسم کا انویسو پروسیجر کوئی نہیں کرنے دے گا کیونکہ تمہارا بلڈ کہیں دوسرے کو نہ لگ جائے. آپریشن کرتے ہوئے, کوئی انویسو پروسیجر کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ کٹ لگا, نیچے پیشنٹ کا پیٹ کھلا ہوا ہے, اس میں بلڈ گر گیا, اس کو ہو جائے گا. سو یو ول ناٹ بی الاؤڈ. آپ ایسا, میرے استاد نے رو کے کہا تم اتنا اچھا ڈاکٹر ہو, تمہیں ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ کر دیں گے, تم کوئی MS DMS بن جاؤ گے. جاوید اپنے نام سے ٹیسٹ نہ کرانا. جاوید اب چھوڑ دو اس بات کو. دنیا میں جہاں دوست بیٹھے تھے جو پوری کلاس تھی, کوئی انگلینڈ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی کینیڈا میں, ہائی فائی پوسٹ گریجویشنز کر چکے تھے یا کر رہے تھے, ان کو ای میل لکھ, اس وقت ای میل ہی ہوتی تھی. آپ لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے پاس پینٹیم 1, 2, 3, 4 لیپ ٹاپ جس کے پاس ہوتا تھا بڑا فاسٹ ہوتا تھا انٹرنیٹ, اس میں ای میل بھیجیں وہ گھومتی رہتی تھی اور ہم اس کو رکھ کے بھول جاتے تھے کل تک پہنچ جائے گی, پھر اگلے دن اس کا کہیں آنسر آتا تھا. یہ نہیں ابھی آپ ٹک کرے ادھر سے وہ فٹ کرے اور ساتھ ہی ویڈیو پہ آ جائے, کیا کر رہے ہو, اوے بند کر میں باتھ روم چل. یہ نہیں ہوتا تھا. وہ کر دینی ای میلز, جھوٹ بولنا, یار وہ میری کولیگ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک نرس ہے, اس کو پرک ہو گیا ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو لیٹسٹ. انہوں نے کہا یار تو کھچ مارنے ہیں, تینوں نہیں پتا آگے جو دوست یار ہوتے ہیں مرندے ساڑی نون, تینوں نہیں پتا انہیں مرنا ہی ہے. اب ایلوپیتھی جس علم کے اوپر میں پھنے خاں تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا, ڈاکٹر صاحب کے 24 گھنٹے کندھوں پہ اسرائیل چڑھا ہوا تھا. پتر ہم سنا, ذرا سا بخار ہونا سمجھنا ایڈز ہو گئی, ذرا سا بھوک نہ لگنا سمجھنا ہیپاٹائٹس شروع ہو گیا, کالا یرکان ایکٹیو شروع ہو گیا ہے, میرا لیور سکڑنا شروع ہو گیا ہے, دیمک لگ گئی ہے. کالے یرکان سے پہلے مروں گا کہ پیلے سے مروں گا. ایڈز ہو گئی تو بیگم کو کیسے بتاؤں گا, کوئی مانے گا ہی نہیں, کیا بتاؤں گا. سارے کہیں گے نہیں 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 نہیں, اس نے ضرور حرامزدگی کی ہے, ہومو سیکشول ہے, خسرے کے پاس گیا ہوگا, نہیں 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 نہیں, اس نے کوئی ضرور ہیرا منڈی گیا ہوگا, غلط عورت کے ساتھ سویا ہوگا. یہ سارے ٹیبوز اپنے ساتھ تھے. بیٹی سامنے نظر آتی تھی, چھوٹی سی 3 سال کی, بیٹا 2 سال کا. 3 ہاسپٹلس میں جانا شروع کر دیا. ماں کو بتایا, بیگم کو بتایا کہ پوسٹ گریجویشن بڑی ٹف ہوتی ہے لاسٹ ایئر سے. گھر آتا ہی نہیں تھا. 4 راتیں ٹوٹل ہوتی تھی جو میری فارغ ہوتی تھی. وہ 3 اسپتالوں والے بھی کہتے کہ جاؤ کار, وہیں گھومتا رہتا تھا. ایک ہاسپٹل سے نکلا, دوسرے تیسرا, یا گھر میں ایک لمحے کے لیے آنا, ناشتہ پکڑنا, پھر نکل جانا, یا کپڑے چینج کرنے پھر چلے جانا. بیگم کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کوئی اور چکر ہے یا سائیکو ہو گیا ہے, اب بولتے ہی نہیں تھے. اور کھانا کھاتے ساتھ برتن اٹھا کے فٹافٹ واش بیسن میں رکھ کے پانی چلا دینا, میرا کوئی بچہ نہ اس میں سے کچھ کھا لے پی لے. 2 سال, ہر 3-4 ماہ کے بعد کبھی ٹیسٹ کسی امید پہ کروا لینے, لیکن ٹیسٹ پازیٹیو تھے. میری سائنس بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی کہ یار مر جاؤ, مرنا ہی ہے نا تم نے. اب میرا علم تو یہی کہتا تھا. وہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے, یہ وقت کسی پہ نہ آئے. مایوسی آٹومیٹک تھی. میرا علم ہی میرے لیے عذاب تھا. کوئی بھی پیشنٹ کالے یرکان کا ٹرمینل سٹیج کا آتا تھا, پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے, یا بے ہوش ہے, کومے میں ہے, یا خون کی الٹیاں کر رہا ہے, خون کے پخانے آ رہے ہیں,
یا ایڈز کے پیشنٹ آتے تھے, انہیں دیکھ دیکھ کے خود کانپتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ایلوپیتھی نے معافی مانگی تو ہومیوپیتھی کی باری بھی آئی. ہومیوپیتھی کچھ نہیں ہوا تو پیروں کی باری آئی, فقیروں کی باری آئی, علماء اور مشائخ, عملیات, تسبیحاں, وظیفے, عبادتیں, تعویذ. آخری تعویذ جب میں نے جامعہ اشرفیہ سے, انہوں نے مجھے کہا نا آپ بھی تو 50 روپے والا لے کے جاتے ہیں, 500 والا لیں. میں نے 500 دیا, تعویذ لیا, اچھرے کی نہر میں پھینکا, اسے کہا جو تیری رضا ہے. بائک کو کک ماری اور وہ اس بیماری کو آخری کک تھی. مرتے ہیں تو مر جائیں گے, بے خوف ہو گیا. ٹھیک ہے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ 2002 کا سٹارٹ تھا. اتفاق ہاسپٹل کے ہی آئی سی یو میں میرے جونیئر نے کہا سر یہ پیشنٹ کے گھر والے بلڈ نہیں لا رہے کالے یرکان کے. ینگ بندہ تھا 35 سال کا, خون کی الٹیاں کر رہا تھا. تو اس کے والد صاحب غصے سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مشرف صاحب آ چکے تھے, 99 کا اینڈ تھا. جب یہ سوئی مجھے لگی تھی اس عورت کے ہاتھوں, اور اب 2002 تھا, مشرف صاحب کی دور کی پیک تھی. اتفاق اسپتال رگڑا کھا رہا تھا, پچھلے بل دے رہا تھا, اور اس بندے کو ہم کہہ رہے تھے کہ یار میاں صاحب باہر بھاگے ہوئے ہیں, ادھر آپ کو پیسے دینے پڑنے ہیں, یا فری علاج نہیں ہونا, بلڈ آپ کو لانا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نہیں لا سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں ریلوے کا ریٹائرڈ گارڈ ہوں, ایک ہی بیٹا ہے, اس کے بچے پالوں کہ اس کا علاج کراؤں, 5 سال ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں حاصل آیا. میں نے کہا یار اس طرح تو یہ مر جائے گا. وہ باپ تھا بوڑھا ریٹائرڈ, کہتا مرتا ہے تو مر جائے. اکلوتے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا مرتا ہے تو مر جائے. وہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی, اور ہم بھی بے بس تھے. بلڈ ہم کہاں سے لاتے ہیں, بلڈ تو اس نے لانا تھا. میں بھی چپ ہو گیا. تو میری جونیئر ڈاکٹر پاس کھڑی تھیں, انہی کاکیوں کی طرح, لمبے کھلے بال, نئی نئی آئی تھیں, اور میں انہیں فارغ کرنے کے چکر میں تھا. ابھی وہ بہت اچھی علم نہیں رکھتی تھی ہمارے جتنا. تو وہ آگے کہنے آئی تھی کہ ایک پیشنٹ سیریس آئی سی یو میں لے لیں. وہ اچانک آگے بڑھی, اس نے گلاس اٹھایا اسی پیشنٹ کا, نیسلے کی بوٹل کا پانی ڈالا. وہ مریض اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, اسے کہتی بھائی آپ یہ پانی لیں, آنکھیں بند کریں. کہتے بات جی. وہ دیکھ رہا ہے اب ہماری طرف, یہ کیا بلا آ گئی بیچ میں. آنکھیں بند کریں اور پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہیں اور پانی پی لیں. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہی ہے, یہ فالس ہوپ دے رہی ہے اس کو. یہ ابھی وہ رولا ڈال دیں گے, اس نے ابھی مرنا ہے. وہ کہیں گے یہ دم درود کر رہے تھے, انہوں نے صحیح علاج نہیں کیا, شیشے توڑیں گے. حضرت تعالی ہمیں کہے گا آپ کیا کر رہے تھے جی, اللہ اللہ کر رہے تھے, آپ نے ٹیکا کیوں نہیں لگایا اس کو. میں اس کو ڈانٹنے ہی والا تھا تو وہ بندہ اسے کہتا ہے باجی مجھے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے منع کیا, میں پانی نہیں پی سکتا. اب میں نے تنزیہ اس کو دیکھا کہ یہ لڑکی کنہیں ڈاکٹر بناتے ہیں. وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں کہہ رہی ہوں نا یہ 3 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا, کریں آنکھیں بند. وہ ایسے جیسے گن پوائنٹ پہ اس کو کرا. میں حیران اس کو دیکھ رہا ہوں, یار اس کا باپ کہہ رہا ہے مرتا ہے مر جائے, وہ بلڈ نہیں لا رہا, انہیں نما باندر قلعہ شروع کرتا ہے. بہرحال وہ بندے نے پانی پکڑا, آنکھیں بند کی, اور وہ کہہ رہی ہیں بس آپ اللہ دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اور اپنے دل میں جتنے پیار سے, پیار پہ بڑا زور تھا, جتنے لمبے اس کے بال تھے اتنا لمبا اس کا پیار تھا. پیار سے 3 بار اللہ اللہ. ہم بھی اللہ ہی کہتے تھے, ایک نما اللہ آ گیا بغیر دوپٹے کے, ماڈرن سی لڑکی ایک کرا رہی ہے اللہ. بہرحال اس بندے نے اللہ کیا بند آنکھوں سے, اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ گلاس کو یوں دیکھ رہا ہے. کہتا ہے باجی یہ جم ہے. وہ کہتی ہے یہ تمہارا ہی نیسلے کا پانی ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. صبح دوپہر شام بس یہ کرو. سر یا سورہ رحمان لگا دیں قاری باسط کی آواز میں. کہ ڈاکٹر صاحب یہ آئی سی یو ہے, میوزک سینٹر نہیں ہے. سر آپ کیسٹ منگوا کے واک مین سے لگا دیں. ایک آپ آفس میں آئے, میٹ می بیہائنڈ دا کلاس. اسے ایسے کمرے میں جا کے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں, یہ بابا گیری. اس طرح لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, یہ آئی سی یو ہے. انڈیا میں لوگ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں, ٹمبکٹو میں ایسے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں, رشیا میں ایسے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کر کے پانی پی لیں, کریں اللہ اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹری وہ یہاں پہ اس لیے آیا ہے, اور وہ شور ڈال دیں گے ابھی وہ مرنے والا ہے, اور اوپر سے آپ نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا.
سر آپ اس کو کسی طرح واک مین یا کیسٹ منگوا کے سورہ رحمان سے. وہ اتنی بار اس نے ضد کی, میں نے غصے میں فون اٹھایا, میرا بالکل ساتھ گھر تھا, میں بھائی کو کہا, میں کہا یار قاری باسط مصری کی آواز میں نا ایک سورہ رحمان کی کیسٹ دے جا بغیر ترجمے والی, اور میرا وہ واک مین دے جا. آگے سے بھائی صاحب بھی ایل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, بی کام اس نے یہیں سے ایم کام بھی کیا, وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان تسی بڑے ہو, سورہ یاسین سناتے ہیں جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو. میں کہا یار تو فتوے نہ دے, ٹھیک واک مین دے جا, ٹھیک ہے جی مینوں کی دیکھ لو, کٹ نہ کھائے ہو, مریض مارے گا, وہ کہے گا کی سنا رہے ہو. میں کہا یار تو دے جا, تو وہ واک مین دے گیا. میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو لے جی سنائے. اب انہوں نے اس لڑکے کو اور اس کے باپ کو سمجھائی کہ جی صبح دوپہر شام 7 دن سننی ہے. میں ہنس رہا کہ 7 دن اس نے زندہ ہی نہیں رہنا, جس طرح وہ بلڈ تھرو کر رہا ہے, وہ لا نہیں رہے, بی پی اس کا ہے نہیں, آئی سی یو میں وہ لیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا ہی ایک سپ چھڑ دیتا ہے. بہرحال دوسرے دن جب میں آیا تو بیڈ خالی تھی, 7 نمبر بیڈ تھا, مجھے یاد ہے, انٹر ہوتی لیفٹ پہ. میں کاؤنٹر پہ سسٹر کو جا کر میں کہ یہ ہماری ٹرم آپس میں اتنے ظالم ڈاکٹر نرسز ہوتے ہیں, فرعون ہی مان کے ہوتے ہیں. اوپر کدھر سے گیا ہے ٹافی, وائٹ چادر میں باندھ دیتے تھے نا دونوں طرف سے, تو وہ کوڈ ورڈ سے دوسرے مریض نہ ڈرے, ان کے اٹینڈنٹ نہ ڈرے, انہیں سمجھنا کہ سر مر گیا ہے. باقی بیچارے ڈر جاتے تھے جو نئے آئے ہوتے تھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, کہتے چکو پائیے تھے بندے مرتے پے نے. تو وہ نے کہنا سر ٹافی یا معافی مل گئی بیچارے کو, نہیں تو کافی. چلا گیا باہر. بہرحال انہوں نے کہا نہیں سر وہ, میں کہا اسرائیل, نہیں سر امیر علی آیا تھا. امیر علی ہمارا ہیلے کالج کا اکاؤنٹس کلرک تھا, تو وہ ہاسپٹل میں رات 12 بجے پھرتا تھا, اور جس کے پیسے پورے ہو گئے تھے وہ 12 بجے نہ, ہم کہتے تھے اسرائیل آئے نہ آئے امیر علی آتا ہے. وہ جا کے انہیں فرا پکڑا دیتا, اگلے 3 دن کے ایڈوانس جمع کرائیں, ٹھیک ہے, تو جو نہیں کرا سکتے ابھی چھٹی کریں. وہ کئی مریض اس لیے بھی چلے جاتے تھے. انہوں نے کہا سر امیر علی. میں کہا ہیں, کہتے ہیں ہاں وہ ان سے رات کو آیا تھا, ان کے ایڈوانس ختم تھا تو وہ لے گیا اس کا باپ اس کو. میں کہا اچھا میرا وہ واک مین دے گئے, بڑا کیجول نیا واک مین تھا میرا سونی کا. کہتی نہیں سر ادھر تو کوئی نہیں ہے واک مین. کون سا واک مین؟ مجھے بڑا ہی اپنے آپ پہ غصہ آیا. میں فٹافٹ جا کے وہ بیڈ سائڈ ٹیبل دیکھی, ڈرار دیکھی, کچھ بھی نہیں تھا. دل ہی دل میں اپنے آپ کو اور اس لڑکی کو بڑی گالیاں دی. لیکن 8ویں 9ویں دن جب وہ باپ اور بیٹا ہمارے آفس میں جس طرح انٹر ہوئے, اس لڑکے نے کپڑے تو ابھی بھی وہی کالا سوٹ پہنا ہوا تھا, آہستہ آہستہ چل رہا تھا, لیکن اس کا باپ جس طرح پاگلوں کی طرح انٹر ہوا, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر میمونہ کا تہاڈا بھلا ہوئے, ڈاکٹر صاحب میرا پتر بچ گیا. میں کہا میرا واک مین کہاں ہے؟ اس نے واک مین نکالا, اللہ آپ کا بھلا کرے, میرا پتر بچ گیا. پر ہر شے کھائی, بھوک نہیں لگی. لیور کے پیشنٹ کو نہیں لگتی ہے. پخانے کا رنگ کیا ہے تمہارا؟ کیونکہ خون اگر پخانے میں آئے تو بلیک ہو جاتا ہے. پخانے کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یلو ہی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اس کو نہیں خون کی الٹیاں آ رہی. میں کہ بچے نہیں ہونا اندر. وہ میری ڈاکٹری نہیں مان رہی, اب کیسے ٹھیک ہو گیا وہ؟ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ باجی کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں کہا باجی نہیں آئی ہوئی, بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں, باجی ہاؤس افسر. خیر میں نے اس کا فون نمبر لیا تو اس نے مجھے اپنا پی ٹی سی ایل نمبر بھی لکھوایا. کہتا ہے ہماری گلی میں پان والے کا نمبر ہے یہ, اور آپ اس پہ کر لیجیے گا. میں نے کہا فالو اپ کرتے ہیں اس کو بچتا ہے کہ نہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ آئے تھے, بندہ ابھی زندہ ہے. وہ بڑی کیجول کہتی ہیں جی سر سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن سن لی ہوگی اس نے, اللہ کے آگے پیش ہوا. سر نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے, پیار اس کی شفا ہے, پیار اس کا علاج ہے. میں کہنے لگا میرے نہ کر لیں, مینوں بہت بیماریاں, لیکن اب ہمارے نزدیک تو پیار یہی ہوتا ہے نا, لڑکا لڑکی گانے 2-3 اور بعد جتی کپڑ. پہلے لو میرج ہوتی ہے, پھر سڑنا شروع ہو جاتی ہے, اب دوسرے تیسرے سال کے بعد لڑائیاں مار کٹائیاں, پتہ نہیں لو کہاں جاتا ہے, میرج ہی رہ جاتی ہے. تو بہرحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے.
خیر میں نے اپنے آئی سی یو میں 600 روپے کا واک مین آتا تھا چائنا کا, 15 واک مین لے کے, سائنسدان تھے ہم نے 15 بیڈس پہ سورہ رحمان لگانی شروع کر دی. ٹی ڈی کے کی کیسٹ لینی, آف بیٹ فورٹریس سے ریکارڈ کرانی, قاری باسط کی آواز میں لگانی شروع کر دی. پاکستانی تھے, کئی مریض واک مین لے گئے, کئی کیسٹ لے گئے. میں نے نئی کیسٹیں نیچے میڈیکل سٹور پہ رکھوائیں, ڈیسنٹ میڈیکل سٹور والے ابھی بھی گواہ ہیں اس کے, ان کے پاس ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن کہا, انہوں نے کہا سارا ٹی ڈی کے دی نہ لاؤ, بازار والی خرید کے سونک دی رکھ دیو ای ایم آئی دی. میں کہ کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے سر جی ایتھے مریض دا اٹینڈنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ذرا انڈیا کے گانے بھر دیں. پاکستان مفتی کیسٹ تو واک مین غائب ہو جانے, میں نے پھر نیا منگوا کے رکھ لینا, کیسٹس بھی دینی. کئی پیشنٹس نے پہلے دن ڈر جانا, جب وہ آئی سی یو میں آنے, سسٹرز نے لکھنا, اتفاق ہاسپٹل آئی سی یو کی سسٹرز نے دوائیاں لکھنی, انہوں نے نیچے جانا میڈیکل سٹور میں, واپس آنا تو انہوں نے دوائیاں دیتے ہوئے کہنا یہ کیسٹ بھی ایک انہوں نے دی ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ یہ ادھر لگائیں, 7 دن لگانی ہے, صبح دوپہر شام ان کے کانوں میں. کچھ نے سننی, کچھ کا اسلام جا گانا, نہیں یہ بدعت ہے. سور دی چربی دے ٹیکے لائی جا رہے ہیں, وہ لوائی جا رہے ہیں, پوچھنا بھی کوئی نہیں پیا. ایلکوہول ڈلی ہوئی دوائیاں چل رہی ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا. سورہ رحمان لگا, بدعت ہے, کتنے لکھے ہے؟ نہیں اسی آپ حافظ ہاں, میں خود پڑھ لیتی ہوں, میں تو دن میں 3 سپارے پڑھ لیتی ہوں, میں تو مہینے میں قرآن شریف ختم کر لیتی ہوں. جن پہ آیا تھا انہیں 23 سال لگے ایک بار پڑھنے میں اور ایک بار پڑھانے میں. ماشاءاللہ ماڈرن جدید قوم رمضان میں 10 سپارے نہیں 10 قرآن ختم کیے ہوئے ہیں. عمل 0, پریکٹیکل میں فیل ہے. پریکٹیکل دی خیر ہے, پریکٹیکل تو آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی میں بھی پیسے دے کے بھی ہو جاتا ہے. تو پریکٹیکل تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. پریکٹیکل دی تو خیر ہے, فون کرا دیں گے, ہیلو اپنا بچہ ہے. اب پریکٹیکل کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو مہربان رحم کرنے والا ہے. اب اس میں فرق کیا ہے پتہ ہی نہیں. مہربان جو ہوتا ہے وہ رحم نہیں کرتا, جو رحم کرتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا. تو پھر 2 لفظ کیوں ہیں؟ رحمان پہ پوری صورت کیوں ہے, رحیم پہ صورت نہیں ہے, صورت ہے. 115ویں صورت جس پہ 114 صورتیں ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ کب رحمان ہونا ہے, کب رحیم ہونا ہے. وہ کب رحمان ہوتا ہے, کب رحیم ہوتا ہے, کیا فرق ہے؟ ہم اس کے ترجمان ہیں اس زمین پہ, اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. یہاں بادشاہ لگے ہوئے ہیں, کیڑیوں سے لے کے شیر تک پہ ہماری حکمرانی ہے, مرغیوں سے لے کے اونٹ تک کھا جاتے ہیں ہم, بادشاہ سلامت. لیکن پتہ نہیں چلتا, اسی دوران شراب بھی پی جاتے ہیں, سور بھی کھا جاتے ہیں. آپ سارے بھی, مجھے پتہ ہے, حالانکہ حرام ہے. تو کچھ اسی طرح کا میں بھی مسلمان ڈاکٹر تھا. 2 سال ہو گئے تھے, کھجل ہو رہا تھا. آئی سی یو میں 6 مہینے سلاتا رہا, خود نہیں سنی, کیونکہ پتا تھا اس سے کیا ہونا ہے. مریض کافی ڈرامیٹک رزلٹ بتاتے تھے, پھر بھی نہیں سنی. تو اس نے کہا بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا. بابوں سے تو شدید چڑ تھی مجھے, نرگس کی طرح میں بھی کہہ رہا تھا بابا جتنے لبے مارتے ہو. بہرحال بابا جی کا فون آ گیا, بیٹا بابا میں ملنا چاہتا ہوں, میں آ جاؤں. مجھے بڑی شرم آئی کہ بوڑھا سا بندہ ہے, ملنا ہی چاہتا ہے, مل ہی لیتے ہیں. گیا تو انہوں نے کہا پاگل ڈاکٹر ہے, بہت بڑے فرعون ہاسپٹل کا فرعون ڈاکٹر ہے. کوئی مریض اپنی بپتا سنا رہا تھا, انہوں نے کہا چلو دعا کر لیتے ہیں, ساتھ ہی دعا کر لیتے ہیں. یہ تجربہ کیسے ہوا؟ اتنی لمبی بات ہو گئی ہے. اللہ ہے, عائشہ کہہ رہی تھی, سوچتی تھی اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, کہاں ہے؟ سنا تو سارا کچھ ہوا تھا, عرش پہ ہے, ساری باتیں, لیکن اندر جو ایک ایتھزم ہوتا ہے, چھوٹے ہوتے امی ابو کی ساری باتیں مانی ہوتی ہیں نا, بڑے ہو کے بہت سی ان کی جھوٹ نکل آتی ہیں, تو پھر کسی پہ اعتبار نہیں ہوتا. اور جب اپنے اوپر گزر رہی ہو پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہے, کہاں ہے اور کیا ہے, اور میرے سے کیا چاہتا ہے, میرا کی قصور ہے, مجھے کیوں بھیجا اس دنیا میں, اور وہ پھنسا بھی دیا, اور بیماریاں بھی ایسی بتا بھی نہیں سکتے کسی کو.
اور علاج بھی کوئی نہیں ہے. کہہ رہا میں نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے. کہاں ہے؟ ابھی ضائع جا رہی ہے. تو 2002 دسمبر ان کے سامنے پاگل ڈاکٹر کا خطاب تو ملا, فرعون ڈاکٹر تو سن لیا. تو نے کہا آنکھیں بند کریں, چلو دیکھو اللہ ہے, اپنے اندر دیکھو, وہ تمہارے کپڑوں سے بھی قریب, تمہاری سانسوں میں, تمہارے لو میں ہے. تو اپنے سانسوں کو دیکھنے کی, محسوس کرنے کی کوشش. بیٹا بابا اللہ ایک احساس کا نام ہے, درد کا نام ہے. یوسف کو ننگی زلیخا نہیں, خدا نظر آ رہا تھا, اس کی نماز قائم تھی. یہ عجیب معنی نہیں مل رہے تھے. وہ وقت کی ملکہ, مس یونیورس یا مس ایجپٹ, خود اسے کہہ رہی ہے کمان, 7 دروازے 7 پردے ہیں, سب بند ہیں. اور وہ جوان جوان لڑکا, غلام, اچھا ہوتا تو ڈیل کرتا. صبح زہر دیتے بادشاہ کو, اگلے دن ملکہ اور بادشاہ تو خدا نے دی لیکن جیل کے راستے دی. ہم میں سے کتنوں کی نگاہ کی حفاظت ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم ڈاکٹرز جوان لڑکی پہ, میں نے ہارٹ سرجری کی ہوئی ہے, بریسٹ سرجری کی ہوئی ہے, جوان لڑکی پہ آپریٹ کرتے ہیں, جوان عورت پہ. لوگ اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی ماں تھیٹر میں, ہمارے پاس ICU میں, ہمارے پہ اعتبار کرتے ہیں. ہم اسے پورا ایکسپوز کر کے اس کو پائیڈین لگا رہے ہوتے ہیں, آپریٹ کرنا ہے, اسپرٹ لگا رہے ہیں ہر جگہ, اس کو سارا بہت بے ہوش پڑی. ہم کیا حرامزدگی کر رہے ہیں, nobody knows. لیکن اللہ ڈاکٹر جن کو بناتا ہے, نرسز جن کو بناتا ہے, بہرحال ان کو یہ ظرف دیتا ہے. لیکن کیا ہم سب میں یہ ظرف ایسے ہی ہے کہ وقت کی زلیخا بلا رہی ہو اور ہمیں خدا یاد آ رہا؟ کیا ہماری نگاہ کی حفاظت ایسی ہے مردوں کی؟ ہمیں تو ننگی, خود اس نے ایسا گلا پہنا ہوا تھا, پھر کیوں نہ دیکھو. اس نے بایا کیوں نہیں پہنا ہوا, تو ابائے والے کو نہیں چٹکی کاٹ دے تم. اینی ویز یہ تو ایک اور کریکٹر لیس ہو جائے گی بات. ہم تو کریکٹر بلڈ کرنے لگے تھے. کریکٹر بلڈ کیسے ہونا تھا؟ وہ کریکٹر جو ہمارا پہلے ہی لوز تھا, لیکن اپنے آپ کو بڑے پھنے کا ڈاکٹر سمجھ رہے تھے. 3 ماہ کی بچی سے لے کے 70 سال کے بوڑھے کا دل کا آپریشن میں اسسٹ کر چکا تھا. 10 سال سے ہارٹ سرجری میں بھی تھا, ICUs میں تھا. ننگی عورت یا ننگی لڑکی یا ننگا بابا, وہ ہمارے لیے تو معنی نہیں رکھتا تھا. جوان جسم, لیکن اپنے سر پہ جو پڑی ہوئی تھی اس کا حل نہیں تھا. HIV پازیٹیو تھا, B پازیٹیو تھا, C پازیٹیو تھا. 2 سال ہو گئے تھے, 20 کلو ویٹ لوز کر چکا تھا. نیند آتی نہیں تھی, بھوک لگتی نہیں تھی. سخت ایک بدتمیزانہ سا ایٹیچیوڈ تھا میرا, دنیا سے بازار تھا. پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کر چکا تھا, تھیسس ہی نہیں جمع کرا رہا تھا, ایگزام ہی نہیں دے رہا تھا. فائدہ, ڈپریشن تھا, مایوسی تھی. جب انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو, آپ لوگ میرے ساتھ آنکھیں بند کر لیں, 2 منٹ 1 منٹ کی میڈیٹیشن سمجھ لیں, مراقبہ سمجھ لیں. ایک طریقہ علاج, مذہب نہیں ہے یہ, آپ جس مرضی مذہب سے ہیں, ایک لمحے کو اپنے آپ کے آگے پیش ہوں, آنکھیں بند کر لیں. اگر پانی کا گلاس ہاتھ میں ہو تو بہترین ہے, لیکن اب پانی ہم ارینج نہیں کر سکے. اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں, پانی کے بغیر کر لیتے ہیں. اپنا ایکسپیریمنٹ کریں, ذاتی تجربہ کریں, سنی سنائی باتوں کو چھوڑے پڑیں. آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمحے کو سب بھول بھال کے ارد گرد سے اپنے اندر اپنے اللہ کو دیکھیں. وہ دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا. اپنا تجربہ کریں. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا, آنکھیں بند کر کے اندر اپنی سانسوں کو, اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں. اللہ ایک احساس کا نام ہے, درد کا نام ہے. اپنی ساری پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ سب لے کے اس کے آگے اس وقت چلے جائیں. ایسے ہی گندے مندے سارے گناہوں سمیت اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. ہم اس کے آگے پیش ہی نہیں ہوتے. سب گند مند لے کے, جیسے بچہ بھی پیمپر گندا کر کے بھی ماما کے آگے چلا جاتا ہے. عید والے دن سارے کپڑے خراب کر کے, ماما گر گیا, ماما تو اسی وقت پھر نہلا دلا کے صاف کر دیتی ہے. آپ بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تو فخر سے جائیں اس کے آگے کہ یا اللہ میں بھی آ گیا ہوں.
ایک لمحے کو اس کو محسوس کریں اپنے اندر, اپنی سانسوں میں, دل کی دھڑکنوں میں فیل کریں صرف. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کے بت توڑیں سارے. یہ دل بھی ایک کعبہ ہے, اس میں 360 قسم کے بت ہوتے ہیں, رنج کے, غم کے, حسد کے, کینے کے, بغض کے, بدلوں کے, میں کے. آج اپنا ہی بت توڑ دیں. اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا. احساس کا نام ہے, اس کو محسوس کریں. اس کو دیکھنا ہے تو منہ دکھائی میں اچھا سا تحفہ دیں. اللہ کو ایسی چیز, اپنی کوئی ذاتی چیز پیش کریں آج گفٹ میں, منہ دکھائی میں, جو اللہ کے پاس بھی نہ ہو. اللہ کو توبہ دے دیں, اپنی توبہ پیش کر دیں شرمندگی سے. یا توبہ نہیں کرنی, ابھی جوانی ہے, تو اللہ کو تحفے میں, گفٹ میں معافی دے دیں. اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کی معافی دے دیں. آج ان انسانوں کو, اللہ کی اس مخلوق کو معاف کر دیں جن کا اپنے دل میں سوچا ہوا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو اللہ کی خاطر معاف کریں. آج بچپن سے لے کے آج تک اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, آپ کی جان, مال, عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے, مولیسٹ کیا ہے, ہریس کیا ہے, واٹ ایور کیا ہے, خصوصاً آپ کے خونی عزیز رشتہ دار, آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر ونس, جن کے جیسا خون آپ کے اندر, جن کا ڈی این اے آپ کے اندر بھاگ رہا ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے دادا دادی, نانا نانی, چچا تایا, ماموں خالہ, پھپھو, بہن بھائی یا بیوی بچے, آج ان سب کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر کے اللہ کی خاطر دعا دے دیں. اللہ پہ احسان کریں. آج اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو معاف کر کے دعا دے دیں. جیسے ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے نا, ماں اپنے گندے بچے کے لیے بھی تڑپتی ہے, مجرم بچے کے لیے بھی عدالتوں میں بھاگی پھرتی ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ہم نے سنا ہی ہے. آج دیکھتے ہیں, وہ صرف آپ سے ہی نہیں کرتا, شیطان سے بھی کرتا ہے. گناہ گاروں کے لیے وہ زیادہ فکر مند ہے. 1,24,000 پیغمبر گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں اس نے, یار ان کو بچاؤ, یار ان کو بچاؤ. تو آج آپ سب گناہ گاروں کو دل سے دعا دے دیں. اپنے دل میں اللہ کریم سے بات کریں. زبان نہیں ہلانی, ہونٹ نہیں ہلانے, وہ احساس کی زبان کو سنتا ہے. تو اپنے احساس میں اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا. یا اللہ جی میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. میں نے سب کو معاف کیا, آپ بھی سب کو معاف کریں. پیار سے دعا دے دیں. آج میں نہیں کہتا کسی کو جا کے گلے ملیں یا اسے کہیں میں نے معاف کیا, اس سے پھر آپ کا نفس پھولے گا اور وہ شرمندہ ہوگا. یہیں بیٹھے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی خاطر دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں. آپ کے دل میں نفرت نہ رہے, شکوہ نہ رہے, شکایت نہ رہے, غرور نہ رہے, تکبر نہ رہے. پارسائی کا بت بھی, مظلومیت کا بت بھی توڑ دیں آج. اور اللہ جی اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہے, زیادتی ہو گئی ہے, حق مارا گیا ہے, اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا, کسی کی آہ نے پکڑا ہوا ہے, تو اللہ جی میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں اس میں سے آپ جتنا کفارہ مناسب سمجھتے ہیں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں. اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں, کمپنسیشن کر دیں. اور اگر کوئی نیکیاں میری بچ جائیں تو اللہ جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں, وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دیں. انہیں بھی گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی. ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے انہوں نے ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں. میری طرف سے ان کی امت پہ میری نیکیاں بانٹ دیں. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں, اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر کے اللہ کے آگے چلے جائیں. اللہ تو ہر جگہ ساتھ تھا, اسے سب پتہ ہے. وہ بیڈ روم کے اندر نہیں, وہ باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ گیٹ کے اندر نہیں, وہ ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے. جہاں ماں باپ دیکھے کہتے ہیں نا مر گئے آج سے تم ہمارے لیے گھر نہ آنا, اللہ وہاں بھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے تم شرمندہ ہو, آ جاؤ, مجھے توبہ والوں سے پیار ہے. تو اب اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہیں, اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس کو آواز دیں, زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں.
آپ ہیں، اللہ ہے، وہاں کہیں یہ آواز ہے، نور کی بارش ہی بارش ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. 22 سال پہلے جب یہ آواز میرے کانوں میں ایسے ہی گونجی تھی، لگا آنکھوں میں ایک سمندر ہے، لیکن آنکھ کھلی تو قطرہ چھلکا نہیں تھا. وہ ہلکی سی نمی تھی، ایک کپ کپی تھی، ہلکا سا لرزہ تھا، اور سارا علم اس میں بہہ گیا تھا.
उस शम्स ने उस दिन एक नई सुबह का आगाज़ किया था। मैं हैरान शशतर उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने कहा पागल, 10 साल से जो दुआ मांग रहा है ये उसका जवाब है। थोड़ी देर को मैं ठिठका, इसको कैसे पता है कि मैं 10 साल से क्या दुआ मांग रहा हूँ? ये सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज था, लेकिन अल्लाह जिसको भी राजदार बना ले। मैं ज़्यादा इम्प्रेस इस बात पे तो नहीं हुआ, लेकिन ये हैरान हो गया कि क्या ये जवाब है। उन्होंने वो एक काला कार्ड मुझे पकड़ा दिया, शायद यहाँ आपको भी मिला हो। उस पर लिखा था कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह। बहैसियत मुसलमान के मैं भी मानता था कि कुरान का हर हर्फ शिफा है, लेकिन कैसे है ये नहीं जानता था। ये नहीं पता था कि जब मैं फंस जाता हूँ तो मुझे रहमान को पुकारना होता है, कहार को नहीं, जब्बार को नहीं। रहमान उसको कहते हैं जो जालिम से भी प्यार करता, जो जालिम को भी एक ख़ास वक्त तक मोहलत देता है, और अगर वो शर्मिंदा हो जाए तो उसको माफ़ कर देता। वो क़यामत के दिन तक रहमान बना हुआ। उन्हें कैसे पता था मुझे नहीं पता। आज 22 साल हो गए। मैंने उनसे कहा बाबा जी मैं भी ये आगे बताया करूं। कहा इजाज़त है, क्योंकि कई पीरों ने मुझे कोई ज़िक्र अज़कार देते हुए कहा था आपको इजाज़त नहीं, किसी को बताना नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बताता। तो मैंने कहा शायद इजाज़त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं, मिन्नत है, तरला है, कोई बता दे। हीरा मंडी की काकी बताती है तो यही रिज़ल्ट आते हैं, तू तो सोना सा डॉक्टर है, तू बताएगा तो क्यों नहीं रिज़ल्ट आएंगे। फ़िरौन डॉक्टर बताएगा तो क्यों रिज़ल्ट नहीं आएंगे। फ़िरौन से बंदा बनने का अमल जो शुरू हुआ उस दिन अभी जारी है। बचपन में जब पैदा हुए थे तो पता नहीं थे इंसान है। अल्लाह सूरह इंसान की पहली 3 आयतों में कह रहा है हमने इसको मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। बल्कि एक और जगह कह रहा है इंसान पे एक वक्त गुजरा है, जिक्र करते हुए हया आती है, जब ये एक स्पर्म या मेंसिस का एक कतरा था। तो मैंने इसे मिले जुले कतरे से पैदा किया। अपने आप को पढ़ो ना ज़रा, किताबें तो बहुत पढ़ते हो, तुम्हारा ओरिजिन क्या है। और फिर इसके आज़ाद ही देखिए। हालांकि हम पैदा होते हैं आज़ाद होते हैं, लेकिन नहीं, हालांकि तो पैदा होने के बाद इसके आज़ाद ही देखिए। एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि बोन्स जुड़ते जुड़ते 12 साल की एज लेते हैं, कुछ साल लेती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके पैदा होते साथ दांत नहीं होते, आप अभी कंप्लीट नहीं होते। गर्ल्स की एज ऑफ मेनार्की आती है, मेंसेस, ब्रेस्ट डेवलप होना, मर्दों की दाढ़ी, मूछें, स्पर्म्स, ये वो फलां शुरू होता है, तो अभी कंप्लीट नहीं होता, लिवर नहीं डेवलप हुआ होता पूरा। कहता फिर इसके आज़ाद सीधे किए और अब इसको देखता सुनता बनाया। हालांकि हम तो पैदा होते से देखते सुनते, लेकिन लिसनिंग और हियरिंग का फ़र्क नहीं जानते, लुकिंग और सीइंग का फ़र्क नहीं जानते। जब शऊर दे दिया तो कहता है अब 2 रास्ते दिखा दिए। बस ये 3 आयतें हैं सूरह इंसान की पहली 3 आयतों। अब 2 रास्ते दिखा दिए। कौन से 2 रास्ते? 12-14 साल के बच्चे को, टीनेजर को कौन से 2 रास्ते पता होते हैं? या खाने का या निकालने का? नहीं। शुक्र करे या कुफर करे। यानी जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते तो हम कुफर कर रहे होते हैं। बस ये 2 रास्ते दिखा। सारी जिंदगी ये 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। खैर, पैदा हुए तो इंसान थे, इंसान का बच्चा थे, लेकिन फिर भी माँ बाप कहते थे ओए इंसान बन, टीचर कहते थे ओए बंदा बन। पता नहीं था, लेकिन जब चोट लगती है, जब आप फंसते हैं, पता तेनों तद लग सी जिदू चिड़ी फंसी हथ बाजा। वो जो मुनकर नकीर आएंगे ना, बाज परों वाले परिंदे, फरिश्ते कब्र में, तो पता तो तब लगता है कि वो तो सब धोखा था, वो सब तो टाइम चला गया, अब ये तो रिजल्ट का टाइम आ गया है। जन्नत दोज़ख तो वहीं पे थी, वहीं बनानी थी, ये क्या कर बैठा हूँ। तो उससे पहले अगर पता चल जाए, कोई बता दे तो बहुत बड़ा एहसान है।
اپنی پہچان ہو جائے, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں, انسان بنیں. انسان بنے ہوئے ہیں تو مسلمان بنے. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے کرے, جو اپنے لیے نہ پسند کرے وہ دوسروں پہ مت تھوپے. کریکٹر بلڈنگ آپ کہہ رہے ہو, میں آج شیئر کر لیتا ہوں ایک راز اپنا آپ لوگوں سے, کیونکہ مجھے تازہ رزلٹ ملے. ایک 5-6 سال سے سروسز ہاسپٹل جاتا ہوں, نہر کے اوپر روز دیکھتا تھا صبح 9, 8, 9, 10 بجے نشئی بھی ہوتے ہیں اور انہیں اڑی دینے والے, وہیں پہ انجیکشنز دینے والے ڈیلرز. ڈیلنگ سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہیں پھر وہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور اتنا ان میں بھائی چارہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں, اپنا طریقہ نکال لیجئے. مجھے دیکھنا کہ اس کا برا حال ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے نادانوں کو اپنے پیسے نہ ضائع کرو جو میں نے تم پہ مال دیا. ہاں انہیں کھانا کھلا دو. کہیں آیت گزری میرے پہ, اشعاروں پہ میں بڑا تنگ ہوتا تھا, ہر ایک کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہوتی. بعد میں پتہ چلتا تھا فراڈیا ہے, اس کے پاس میرے سے زیادہ پیسے. تو میں نے KFC کا برگر اچھا لگتا تھا, میں نے برگر لینا, نشئی کے پاس جانا, آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اچانک پاس جانا, اسے کہنا یار یہ نبی پاک نے آپ کے لیے مدینہ شریف سے آیا. اس نے حیران ہو گیا, بھائی جان تو خواب چاہے سن. میں نے کہا یار یہ میں بتا نہیں سکتا, بس تم یہ کھا لو, یہ ان کی طرف سے ہے, السلام علیکم. وہاں سے نکل جاتا تھا. بہت سال یہ میں نے کبھی کبھار کیا ہے. جس کی طرف دیکھ کے ایک دم احساس ہوا, کیونکہ میں نے فاقہ کاٹا ہوا ہے کبھی, یہ بھوکا بہت ہے, اس کو برگر لے دیا, پھل لے دیا, مجھے پھل بڑا پسند ہے, ساتھ کہنا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے. جوتا اچھا دے دیا, اتار کے اپنا ہی دے دیا, یار یہ مدینہ شریف سے ہے. کپڑے کسی کو لے دیے, کوٹ سویٹر اتار دیا برانڈڈ. بھائی جانو تو خواب انہیں میرا کیا سی. میں نے کہا بس یہ میں نہیں, یہ بتا نہیں سکتا میں, یہ مدینہ شریف سے آپ کے لیے آیا, آپ لے لیں. وہ چیز کو دیکھتا, مجھے دیکھتا, چیز کو دیکھتا, مجھے کرتا رہا ہوں یہ عمل. صبح دل بڑا جلتا تھا کہ یار کوئی پولیس نہیں, کوئی, لیکن پولیس والے کہتے ہیں ہمیں نے کیا کرے, جیلیں مر لیں. یہ وہاں پہ بھی دوسرے قیدیوں کو لگا دیتے ہیں, انہوں نے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا جی, انہوں نے گھر کا بھی کوئی نہیں, ضمانت بھی نہیں کرتا, پھر چھڈنا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں کہنا جو ہیروئن کی کر رہے ہیں اسمگلنگ, انہیں پکڑو, اسکولوں کے باہر ہر جگہ یہ ہے. میں نے کہا میں کیا کروں, تو میں نے کچھ لوگوں پہ یہ تجربہ کر دیا. 5-6 سال سے کر رہا تھا, اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں بھی جن کو دیکھا کہ وہ کوئی ضرورت ہے ان کی, جا کے کہا یہ مدینہ شریف سے آپ کے لیے ہے. انہوں نے حیران ہو گیا نا, مدینہ شریف سے آپ کیا مطلب ہے, تمہاری خواب میں آئے تھے. یہ میں یہ نہیں بتا سکتا, بس یاد رکھے اور نکل آنا وہاں سے, کبھی دوبارہ ذکر نہ کرنا, پوچھنا نہ. ہم جب کسی پہ احسان کرتے ہیں نا تو ایک بہت غلط کام کرتے ہیں, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کسی سے بھی بھلائی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ تھینک یو کرے, یا ایکنالج تو کرے, یا اس کے بدلے میں ہم میرے ساتھ بھی کوئی گفٹ دے. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. اور یہ ایک آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے, میں نے ان کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے, یہ کم از کم مجھے ٹیکا نہ لگائے, یہ میرے ساتھ برائی نہ کرے. وہی بندہ برائی کر دیتا ہے, آپ کا دل ٹوٹتا ہے, آپ پھر روتے روتے اللہ کی گودی میں پہنچتے ہیں. تو اللہ کی خاطر جب کرتے ہیں نا تو دریائے رحمت میں پھینک لیے, دریا میں پھینکا کرے نیکی, دریائے رحمت میں. 70 گنا وہ خود ہی کرتا رہے گا, دیکھے دیکھے تے نہ دیکھے, اس کی مخلوق کی بھلائی کر دیا کرے. پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اس بندے نے کیا 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 نہیں کیا, اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں, وہ شرمندہ نہ ہو جائے, لیکن پیار سے کہیں یہ مدینہ شریف سے آیا. وہ آگے سے کہیں چل تو وڈی کہ تیری خواب چاہے سن, کہ نہیں میں یہ نہیں بتا سکتی. اگر آپ کہیں گے نا کہ وہ اسلامیات میں لکھا ہوا ہے غریبوں کی مدد کرو, یہ تو وہ ہرٹ ہوگا, وہ کہے گا اچھا یہ صدقہ خیرات, یہ بھیک دے رہا ہے مجھے, احسان کر رہے ہیں. جب آپ کہیں گے نا انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے نہیں بتایا آپ کو, انہوں نے نہیں یہ کہا ہوا کہ یہ کرو, یتیم بیوہ مسکین مسافر قیدی کی, اب آپ کو خود آ کے کہیں گے پھر کریں گے آپ, اب بھی کر دیں.
جھوٹ بھی نہیں بول رہے آپ, انہوں نے کہا ہوا ہے میں. آج میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ننگی ہو گئی نیکی میری, اب نہیں کرتا. گاڑی دھلوانے گیا پیٹرول پمپ پہ, ایک لڑکے نے گاڑی بڑی بھاگ بھاگ کے دھوئی. اس میں کہتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا شاید اس نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا. میں نے کہا ہاں اسٹیتھ بھی پڑی تھی میری گاڑی میں. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے آپ نے اچھلے والی نہر پہ مجھے ایک بار برگر لے کے دیا تھا. میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب وہ میرا آخری دن تھا جب میں نے نشہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب اللہ دی قسم ہے وہ تسی مینوں اج بھی دسو انہوں نے میرا کیا سی؟ میں کہا ہاں. کنجتے ہی گئے نے. میں کہا یار وہ تینوں آپ ہی دکھا دیں گے, مجھے نہیں پتا. میں نے یار ایک گل ختم کر گڈی تو ساتھ میں اسے دیکھ لوں. ڈاکٹر صاحب میں وہ بعد جدوں ٹیکا لانا نا, ڈاکٹر صاحب میں ٹیکا رکھدا. ڈاکٹر صاحب سونا مینوں ویکھن ڈیا ہوندا ہے, سونے نوں میرا پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب مینوں اس چیز نے بڑا تنگ کیتا. ڈاکٹر صاحب میں وہ بعد ٹیکا نہیں لا سکیا. ڈاکٹر صاحب پھر میں نوکری کر لی. میں سب تو اچھی گڈی تو نہ مالک مینوں بڑا پسند کرتے ہیں. میں تمہوں لبدا سا اج تسی گڈی لے آئے ہو نا, میں جی جان نہ ہوتی ہے. میں نے وہاں سے نکلنے کی. اسی طرح ایک خوانچے والا مل گیا, اس نے بھی یہی لفظ بولے. اس نے کہا میں نہر کے اوپر ٹیکے لگاتا ہوتا تھا. آپ مجھے ایک بار بتا دیں سرکار نے کہا تھا؟ میں کیا اللہ کی قسم خدا سرکار نے کہا. رونا شروع ہو گیا. میں گاڑی آگے لے گیا. کہاں سے کریکٹر بدلتا اور ان کے جس کریکٹر کی اللہ نے خود گواہی دی ہے, جو کہے کہ تمہارے لیے بہترین مثال ہے, اسوہ حسنہ ہے, میں وہ نہیں دے سکتا تھا, اپنی نہیں دے سکتا تھا. میرا تو بہت لوز کریکٹر ہے. میں کیا ان کو چینج کرتا. لیکن ایک چھوٹا سا تحفہ, کوئی برگر, کوئی سوٹ, کوئی جوتی, کوئی سویٹر, کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. شاید یہی رحیمی ہے, شاید یہی کریمی ہو, شاید یہ رحمانیت ہو, مجھے نہیں پتا. اس زمین پہ آخر ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے. اللہ ہی کرے گا تو پھر تسی کی کرو گے. ہمارے اختیار میں ایک ہی چیز ہے, گناہ نہ کرنا یا پیار کرنا. زمین پہ آسمانی ایک چیز اویلیبل ہے, پیار, بے غرض پیار, انکنڈیشنل لو, رحمانیت. آپ بانٹ سکتے ہیں. یہ سب ایپس آپ کے اندر ہیں. وہ جو ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھی نا کہ ان کے جسم پہ کٹ پڑتے تھے, خون کے چھٹے پڑتے تھے, کپڑے کٹتے تھے, وہ تسبیحات جو پڑھ رہی تھیں ان کی ایک خاص مقدار میں وائبریشن ہونے کے بعد ان کی باڈی ریڈیٹ کرتی تھی. یہ سائنس گورا جان گیا, آپ بھی مان جائیں گے جب حضرت گورا رحمۃ اللہ علیہ نئے پیغمبر خدا جل جلالہ نعوذ باللہ بتائیں گے نا آپ کو, ان کی مانتے ہیں ہم. ان کی کامیابی یہ ہے, ایلوپیتھی کی بھی کامیابی یہ ہے, انہوں نے نہیں کہا ہم خدا ہیں, ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا ہم غیب کی خبریں بتانے والے نبی ہیں, ہم نے مان لیا. وہ کہتے ہیں ایسپرین کھاؤ, ہم کھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب نو کھاؤ, ہم نہیں کھاتے. استغفر اللہ, اللہ میں معاف کرے. ہمارا کلمہ ایمانداری سے پوچھو, کیا یہ تو نہیں ہو گیا لا الہ الا امریکہ گورا رسول اللہ؟ پریکٹیکلی کریکٹریکل عملی طور پہ ہم یہی نہیں سوچتے. ہم میں سے کتنی بار دن میں سوچتے ہیں کہ اگر میری جگہ نبی پاک ہوتے تو وہ کیا کرتے, اس سچویشن میں وہ کیا کرتے, میں وہ کروں, وہ بیسٹ ہوگا. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. میرے مرشدوں میں, میرے ٹیچروں میں ایک کاکی ہے, میں نہیں جانتا وہ کون تھی, برقعے میں, ابائے میں, لبرٹی میں تھی. ان کو پاس سے گزرتے کسی آدمی نے چٹکی کاٹی یا پتہ نہیں چھیڑا, مجھے نہیں پتا. اس نے روک لیا, اس نے رکو بھائی ایک منٹ. سارے دیکھنا شروع ہو گئے, ہم بھی بھائی بننے کو تیار ہوئے فوراً. سونی بڑی سی, لیکن اس نے عجیب بات کی. اسے کہتی ہے آپ سرکار کی امتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے میرے, پکڑ لیں آپ سرکار کی امتی ہیں, میں پیش ہوں آپ کو. آپ سرکار کی امتی ہیں
آپ کر لیں, آپ کا کیا دل کر رہا ہے. 3-4 بار اس نے یہ کہا, وہ لڑکے نے پلر میں ٹکرے مارنی شروع کر دی. وہ پیار سے کہی جا رہی ہے, نہیں نہیں آپ ان کی امتی ہیں تو میں حاضر ہوں, آپ کر لیں جو کرنا ہے. مجھے لگا وہ درود پڑھ رہی ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے, سرے بازار چادریں کربلا میں کھچوا کے دعا دینا, نیزے پہ بھی دعا دینا, یہ ہے درود. ہم میں سے کتنوں کی, ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی چھیڑ دے تیری ماں تیری ایدا ابا بھی دوزخ, اے بھی جاوید گٹر میں اس کی ماں کے ساتھ, اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہو, سارے دوزخ میں جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے, ادھر کوئی نہ آئے, اور ہم اون گول کری جا رہے ہیں, ساری امت ادھر میں. کیسے معاف کر دوں, آپ کے ساتھ ہو تو مینوں بھی ہوئے, جڑا بھلائی کر رہے ہو انہوں بھی پہلے ہوئے. تو دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اپنے آپ سے ہی پیار کریں, اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کریں. اتنا بوجھ اٹھائیں, اللہ نے سزوکی بنایا نا تو ٹرک کا بوجھ نہ اٹھائیں. نیک بھی اتنے ہی رہیں جتنے آپ ہیں, اتنا قرآن پڑھیں جتنے پہ آپ کا عمل ہو, اس میں غور کریں, یہ رب کی بات ہے, آخر اس کی باتوں میں کوئی بات ہوگی. آپ لیکچر کتنے دھیان سے سنتے ہیں, سائنس کی کتنی ریسرچ اور دھیان سے اس کے نئے سے نئے اینگل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو پڑھیں. شروع میں کاکے نے تلاوت کی تھی اور پھر نعت پڑھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ تجھے کتاب سے فرصت. کبھی خود کو پڑھیں. سب سے بڑی کتاب کتاب مبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی ذات میں کبھی غور کیا؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ نشے والا صرف یہ سوچ سوچ کے چینج ہو گیا ہے کہ سرکار میرے بارے میں سوچ رہے تھے, سرکار نے میرے لیے برگر بھیجا ہے, سرکار نے ہمارے لیے پتھر کھائے تھے, سرکار کے بچوں نے کربلا میں ہمارے لیے جانیں دی تھی. آج بھی وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کی دعا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے امی ابو بھی ہمیں نہیں جانتے تھے, اس وقت بھی ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے. ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی امت سے پیار ہی کر لیں. انہیں سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار تھا. معاف کیا کریں تاکہ معاف کر دیے جائیں. کرو مہربانی تو اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. وہ بہت پیارا ہے, بہت پیار کرتا ہے. کبھی غور کیجئے گا, جس نے اتنے حسین بنائے ہیں وہ خود کتنا حسین ہوگا. اور اسے حسن پسند ہے, وہ خود بھی پونڈی کرتا. وہ کہتا ہے میں حسین ہوں, مجھے حسن پسند ہے, مجھے حسن دکھاؤ. کون سا حسن؟ اے نبی آپ حسن اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں. خدا کو بلندیاں نظر آ رہی ہیں, خدا کو بلندیاں نظر آ رہی ہیں. اوپر سے پہاڑ نہیں نظر آتا, جہاز میں نہیں پہاڑ اونچا نظر آتا, نیچے سے بلندی نظر آتی ہے. تو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حسن کردار کی بلندیوں. تو کون سا حسن دکھانا ہے اللہ کو؟ کردار کا. کردار کیسے بنے گا؟ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ رانجھا ہوئی, کسی کے جیسا بن جانا. عشق, پیار. جس نے آپ سے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی رو رو کے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں, آپ کو ان سے پیار نہیں. کبھی سرکار کو کہا I love you. ان کی ذات میں غور کریں گے نا تو پھر جو سبحان اللہ نکلے گی نا, واہ, وہ ہے درود جو آپ کے عمل کا حصہ ہو. کبھی اللہ کو کہا I love you, اللہ کو پاری کیا, کبھی اللہ کو پیار سے پکارے ہیں دل میں 3 بار, اللہ اللہ اللہ. پیار سے کہیے گا, پانی پکڑ کے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں پیار سے. آپ کے دل میں نفرت نہ ہو. ایک بھی بت ہوگا تو اللہ نہیں ہوگا. یہ نفرت, حسد, کینہ, بغض, تکبر, تعصب, یہ نہ ہو. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. اینی کویسچنس, اینی آبجیکشنس, اینی کریکشنس؟ جی بیٹا مائک دیجیے گا. اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے لیکن ہم اس کو پھر بھی معاف نہیں کرنا چاہتے تو پھر
یہ ہو نہیں سکتا اگر ہمارے دل میں نفرت نہیں، آپ معاف کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پاس کر کے بولیے گا، لیکن ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن معاف بھی نہیں کرنا چاہتے. محبت بھی کرتے کسی وجہ سے ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے لیکن ہم اسے پھر بھی معاف نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کہ اللہ اس پہ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، معاف کرے، یہ کرنا چاہتے ہیں. جی، لیکن ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن معاف بھی نہیں کرنا چاہتے محبت بھی کسی وجہ سے. جی محبت بھی کرتے ہیں، آپ اس سے شدید دعا دے دیں، دعا تو دیتے ہیں کہ اس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، اس پہ کرم کرے، بچہ اس طرح چوزے کو لے کے سارا دن پھرتا نہیں ہوتا. پھر شام کو کہتا ہوں ماما یہ بولتا، اور آپ محبت بھی کرتی ہیں اور معاف نہیں کرتی. شدید محبت، یہ اصل میں آپ اس سے شدید محبت کرتی ہیں، چوزے والی محبت کرتی ہیں، اس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، چھوڑنے کرنے کا مطلب بچہ اس طرح چوزے کو لے کے سارا دن پھرتا نہیں ہوتا. پڑھ کے رکھو. پھر شام کو کہتا ہوں ماما یہ بولتا نہیں ہوگا. جس سے بھی آپ پیار کرتی ہیں اللہ شدید محبت سے مالا مال آپ کریں. آپ اس کو نہ چھوڑیں، لیکن اس کو معاف نہیں کرنا. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دیں اس کو، نہیں، توڑوں پڑھ کے کسی کے عشق کو اپنے سے زیادہ نہیں جانتے، نہ اپنے جس سے بھی آپ پیار کرتی ہیں، نہ کسی کے عشق کو عشق سے مالا مال کریں. عشق میں شکوہ حرام ہے، لیکن کبھی کسی کا عشق ننگا نہیں کرتے، نہ اپنا کرتے. کبھی کسی کے عشق کو اپنے سے زیادہ نہیں جانتے، نہ اپنے عشق کو کسی سے چھوٹا جانتے ہیں، نہ کسی کے عشق کو اپنے سے چھوٹا جانتے ہیں. آج سے اپنے آپ کو پڑھنا شکوہ سرکار کو اللہ نے یہاں سے شروع کیا تھا. اقرا پڑھ. جی کیا پڑھوں میں شکوہ ہے اس میں رب کلہ خلق جی سانا میں نہ لگ. یار اپنے آپ کو پڑھنا میں نے تمہیں کہاں سے بنا. آج سے اپنے آپ کو پڑھنا سرکار کو اللہ نے یہاں سے شروع کرایا تھا. اقرا کیا ہے یار، تو اپنے آپ کو پڑھ. جی کیا پڑھوں اس میں رب کلہ خلق سانا میں آپ کو پڑھیں گے. یار اپنے آپ تک جس دن پہنچیں گے خدا تک میرا پوچھ رہے ہو تو کہاں ہے، یہ میرے نبی کا بات ہے. تو کیا ہے یار، تو اپنے آج رات سونے سے پہلے کوئی ایک غلط عادت، جب آپ کوئی ایک غلط عادت اللہ کی خاطر چھوڑنے کا ارادہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چھوڑنے کا میرے نبی کا بات، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا. آج یہ ہے کہ وہ غلط عادت جو آپ نے خود کوئی ایک غلط عادت کئی بار سوچی یار یہ میں نے غلط نہیں کرنی، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑنے کا ارادہ کر لینا. نبی کو ایک عادت کسی کو نہیں بتانی ہے، آپ کے اور اللہ کے سرکار کے درمیان ہے. آپ کے اللہ نشانی یہ ہے کہ وہ غلط عادت جو جہاں جہاں رب العالمین ہے یہ یاد رکھنا یار یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی، لیکن وہ پھر ہو جاتی ہے. وہ خدا تو نہیں ہے لیکن اسے جدا نہیں ہے، وہ ایک عادت کسی کو نہیں بتانی ہے. آپ کے اور اللہ کے سرکار کی خاطر چھوڑنے کے لیے آپ کے اللہ نبی پاک کے درکار میں نے یہ چھوڑ، کیونکہ جہاں جہاں رب العالمین ہے یہ یاد رکھ. یہ نہ کہنا میں نے چھوڑ دی، وعدہ نہ کر لے ہوگے وہ خدا تو نہیں ہے لیکن اسے جدا نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی پھر وعدہ خلافی ہو جائے. کہنا مجھے توفیق ان کی خاطر چھوڑنے کے لیے تو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس سرکار میں نے یہ چھوڑ سے بات پھر ہو جائے گی. اللہ جی مجھے توفیق دے. یہ نہ کہنا میں نے چھوڑ دی، وعدہ نہ کر لے ہوگے دوبارہ ہو جاتی ہے. میں بتا کہتا ہے ان اللہ یحب التواب، پھر وعدہ خلافی ہو جائے. کہنا مجھے توفیق مجھے توبہ والوں میں نے چھوڑنی ہے، تو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ. توبہ والوں سے پیار کچھ عرصے بعد پھر ہو جائے گی، پھر بندہ پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. اللہ میاں کو وہ شرمندگی استغفار پڑھی نہ جائے، یحب استغفار ہو جائے. مجھے توبہ والوں سے عشق. آپ کو سارا دن توبہ اگر آپ پیار اپنی امی کے پیچھے آپ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے پیار آپ سارا دن امی کے پیچھے پھرتے رہے، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری نہ جائے بیٹا ٹھیک ہے استغفار ہو جائے. ایم سوری، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری. آپ کو سارا دن اگر آپ اپنی امی کے پیچھے آپ سے غلطی ہو، میں کہہ دیتا ہوں آپ سارا دن امی کے پیچھے پھرتے رہے، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری، بیٹا ٹھیک ہے اوکے، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری، امی آئی ایم سوری. وہ پھر فرشتے آپ کا وضو توڑا دیتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں معاف کر، کسی کا کوئی پیتا کرے استغفار استغفار یہ آپ کا اپنا پیتا کرائے. ایک تے ساڈے قوم دے اوتے یہاں جن آندے نے یا جادو کر دیندا ہے کوئی، وہ پھر فرشتے آپ کا وضو توڑا کرنے والا نظر نہیں آیا، کوئی کپڑے کا ہے ہی نہیں، روٹی دے نالے کا کوئی کیتا کرائے نہیں. بھائی آپ کا اپنا اور جن میری جنوں سے بات بھی کہندے بھائی ساڈے ایک تے ساڈے قوم جڑا دیکھو جن آندے یقین مانو تمہاری کٹرینا کیف کیا چیز ہے. مجھے ابھی تک کوئی پیاری ان کی جنیاں ہیں، میرا تو واپس آنے کو دل ڈالے، میں ان کو چمڑنے لگا تھا. لیکن اور جن میری جنوں سے بات نہیں ہے اس لیے ہمارے سے چھپا کے رکھا. چڑیلاں دیکھو ساڈی کہتے بھائی جان اسی اننے ہیں، تمہاری کٹرینا کیف کیا ایتھے ڈراونی جی گئی ہے، پیاری ان کی جننیاں ہیں جنہاں تو واپس آنے پیار نہیں کرتے، میں ان کو چمڑنے لگا تھا. لیکن کوئی لیول ہے اللہ میاں نے اس لیے ہمارے سے چھپا کے رکھی ہے. وہ کہتے بھائی جان اسی اننے ہیں، جو جڑی ایتھے ڈراونی جی گئی ہے انہوں جن چمڑیا ہے. یقین مانو گھر دے پیار نہیں کرتے جن چمڑے ہیں کے لوگ، وہ اپنے کام کر رہے ہیں. لیول ہے ادھر. میں کسی کو کہہ دوں کوئی جن شن نہیں کوئی جادو، استغفر اللہ آپ کا قرآن پہ اعتبار نہیں ہے. قرآن کی اس میں لکھا نہیں جن بھی ہیں جادو بھی ہوتا ہے. میں کہ سارے قرآن چاہیے ہائی لیول کے لوگ ہیں، وہ اپنے منیا یار ہے لیکن وہ تھوڑے طرح ویل نہیں. میں کسی کو کہہ دوں کوئی جن شن نہیں کوئی جادو کام پاوے اللہ آپ کا قرآن پہ اعتبار نہیں ہے. اللہ دے پاک وہ سب سے بڑا اللہ اس میں لکھا نہیں جن بھی ہیں جادو بھی ہوتا ہے. وہ پرچہ اللہ پہ کٹایا ہے اللہ بندے ماننے ہیں یار ہے لیکن وہ تھوڑے لا فائرنگ کر رہے ہیں.
ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ اللہ ਦੇ تیری بھی سب سے بڑا اللہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. پھر تینوں پتہ لگ جو پرچہ اللہ پہ کٹایا ہوا ہے اللہ دی مرضی. تو اس سے پہلے کہ اللہ بندے مار رہے ہیں چھوڑ دیں, اللہ خواہ مخواہ فائرنگاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ. اللہ کہتا ہے بھائی میری بھی مرضی تیری بھی تو مرضی ہے. یہ تو پھر تینوں پتہ لگ سی جائے اور بے غرض. تو اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں اللہ چھوڑ 70 ماؤں والا پیار. آپ نے بھی غور نہیں کیا اگر اللہ کے نام پہ کون ہے یہ چھڑا لے اس کی گرپ سے کون نکالے. کتنی بغیرتیاں جو ایک دن میں ہم ادھر معافی مانگ کے ادھر الحمدللہ کسی کو پتہ چلے الحمدللہ ویڈیو نہ بنی الحمدللہ کسی نے دیکھا نہ ہو. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اگر اللہ پکڑ لے انہیں کتنی بار چھڑا لے اس کی گرپ سے کون آپ بھی اس کی مطلوب. کتنی بغیرتیاں جو ایک دن میں ہم ادھر معافی مانگ کے ادھر الحمدللہ کسی کو پتہ چلے الحمدللہ کسی نے دیکھا نہ ہو. دو ہی بار آج کوئی نیا پکا تو اب بات کتنی بار معاف کر رہا ہو. آپ بھی اس کی مسئلہ آپ کو معاف کرو. انتظار کر رہے ہیں کہ سارا آپ ہی چلے جائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگ کوئی سوال ہی نہیں کر رہے, کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہے. اللہ آپ سب کا اسپرچوئل اینڈ موٹیویشنل لیکچر دیا اور جس طرح خیال آپ سمجھایا انتظار کر رہے ہیں اور ہم آپ سے بےحد گزارش کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی جب کبھی موقع ملے تو لازمی یہاں آئیے گا ہمارے بچوں کو لیکچر دینے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں کرتے ہیں. تھینک یو.